के बाद उसने बीमार होना है पहले नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। 9th पारा की आयत पहली है। वैसे सूरतुल आराफ की आयत नंबर 88 है। हम सूरतुल आराफ में पढ़ रहे हैं मुख्तलिफ़ अम्बिया और उनकी कौमों के वाक़यात जो अल्लाह ताला ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो अल्लाह ताला ने को आपके दिल की तसल्ली के लिए अल्लाह ताला ने कुरान में बयान किए हैं कि अगर आपको मुशरिकीन मक्का यहूद नसारा अगर आपको तकालीफ़ पहुंचा रहे हैं तो आप देखें कि पहली उम्मत के लोगों ने भी इसी तरह मुख्तलिफ़ अम्बिया को इसी तरह ही तकालीफ़ दी। ये किस लिए किससे बयान किए गए हैं? आप सल्लम की तसल्ली के लिए, दिल की तसल्ली के लिए कि आप परेशान आपने नहीं होना। 9th पारा सूरतुल आराफ पहला स्टार्ट हो रहा है। सूरतुल आराफ की आयत नंबर 88। क़ालल मलाउल्लज़ीना इस्तकबरू मिन क़ौमिही लनुख़रिजन्नका या शुअय्बु वल्लज़ीना आमनु मअका मिन क़रयतिना औ लतऊदुन्ना फ़ी मिल्लतिना क़ाला अवलौ कुन्ना कारिहीन। ये हम पीछे से पढ़ रहे थे, शुएब अलैहिस्सलाम के कौम का पढ़ रहे थे। 8th पारे से स्टार्ट हुआ था। तो शुएब अलैहिस्सलाम ने जब अल्लाह का पैगाम वही जो हर पैगंबर ने दिया कि इबादत करो सिर्फ़ अल्लाह की, उसके साथ किसी को शरीक ना ठहराओ, जब शुएब अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को ये पैगाम दिया तो उनकी कौम के मुतकब्बिर सरदारों ने कहा कि ए शुएब, हम आपको अपनी बस्ती से निकालते हैं और वो लोग जो तेरे ईमान लाए हैं तेरे साथ, उनको भी हम अपनी बस्ती से निकाल देंगे, या तो तू हमारे मिल्लत में या हमारे दीन में वापस और लौटा। ये जो सरदार मला कहते हैं सरदारान को। तो मलाउल्लज़ीना उस कौम के सरदारों ने कहा अपने उस कौम में से कि ए शुएब, तू भी निकल जा और तेरे साथ ईमान लाने वाले सारे लोग भी हमारी बस्ती से निकल जाओ, वरना या फिर तुम हमारे उस पुरानी जो दीन है उसमें वापस आ जाओ। औ लतऊदुन्ना फ़ी मिल्लतिना, या अलबत्ता तुम लौट आओ हमारे उस दीन में या मिल्लत में। अब ये इतना डायलॉग था जहाँ वो था सरदाराने उस कौम के जो हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम थी। तो अब आगे जो है वो अब उनका दीन कौन सा था? ऑब्वियस सी बात है कि नबी तो तभी आते हैं ना जब दीन में बहुत ज़्यादा बिगाड़ आ चुका हो। तो उनका तो बिगड़ा हुआ दीन था। अब उसमें तो आगे ये काला जो है वो हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम कह रहे हैं, काला अवा लौ कुन्ना कारिहीन। शुएब अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि क्या हम तुम्हारे मज़हब में आ जाएं, गो हम इसको मकरूह ही समझते हों। मकरूह होता है ना जो नापसंदीदा हो, गलत हो। ये हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम कह रहे हैं कादिफ्तरैना अलल्लाहि काज़िबन इन उदना, हम तो अल्लाह ताला पर बड़ी झूठी तोहमत लगाने वाले हो जाएंगे अगर हम तुम्हारे दीन में आ जाएं, और इसके बाद कि अल्लाह ताला ने हमको इससे निजात दी और हमसे मुमकिन नहीं कि तुम्हारे मज़हब में फिर आ जाएं। लेकिन हाँ, ये कि अल्लाह ही ने जो हमारा मालिक है मुकद्दर किया हो, और हमारे रब का इल्म हर चीज़ को मुहीत है, हम अल्लाह ही पर भरोसा रखते हैं। ए हमारे परवरदिगार, हमारे और हमारी कौम के दरमियान हक़ के मुवाफ़िक फ़ैसला कर दे, और तू सबसे अच्छा फ़ैसला करने वाला है। अब ये सारा जो डायलॉग है ये सारा किनका है? ये हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम का है। वो कह रहे हैं कि हम अगर तुम्हारे दीन में आ जाएं तो हम तो अल्लाह पर बहुत बड़ा झूठ बांधने वाले हैं कि हम एक दफ़ा दीन में आके दोबारा तुम्हारे उस गलत दीन में लौट आएँ। इसके बाद कि अल्लाह ने हमको उससे निजात देती थी, यानी उस शिरक व बिदात वाले दीन से अल्लाह ने हमें एक दफ़ा निजात दी थी, तो हम दोबारा अगर उस दीन में जाते हैं तो हम तो अल्लाह ताला पर बहुत बड़ी तोहमत लगाने वाले हैं, और ये कैसे मुमकिन है कि हम तुम्हारे मज़हब में फिर से आ जाएँ। लेकिन हाँ अगर अल्लाह को मंजूर हो, ये यहाँ ये कहने का मतलब है कि हम जब दुआ मांगते हैं ना, हम कहते हैं अल्लाह ताला हमें दीन पे इस्तिकामत देना, लेकिन फिर डर ये लगता है कि अल्लाह ताला हमें तू ही चाहेगा तो हमें इस्तिकामत देगा। तो ये हज़रत शुएब भी कह रहे हैं कि अल्लाह ही मेरे लिए बुरा ना चाहे तो मैं तुम्हारे दीन में पलट आऊँ, वरना तो मैं कभी भी खुद नहीं पलटूंगा। हाँ, ये कि अल्लाह ही ने जो हमारा मालिक है मुकद्दर किया हो,
یعنی اللہ نے اگر میری قسمت میں لکھ دیا ہو کہ اس دین کو پلٹ کے میں دوبارہ یعنی مرتد ہونا لکھ دیا ہو، تو آگے کیا کہہ رہے ہیں، ہمارے رب کا علم ہر چیز کو محیط ہے. واسیہ ربنا کل شیء علما، وسیع ہے ہمارے رب کا علم ہر چیز پر. اللہ توکلنا، ہم اپنے رب پر ہی بھروسہ کرتے ہیں. ربنا افتح بیننا، اب یہ حضرت شعیب دعا مانگ رہے ہیں. جب بھی کہیں ربنا آتا ہے نا تو ربنا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہاں کہ کوئی بھی شخص اس وقت اپنے رب سے پکار رہا ہے، دعا مانگ رہا ہے. اب وہ کیا کہہ رہے ہیں، ربنا افتح بیننا و بین قومنا، اے ہمارے رب ہمارے درمیان اور ہماری قوم کے درمیان بالحق، حق کے ساتھ فیصلہ فرما دے. وانت خیر الفاتحین، اور تو سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے. جب کوئی پریشانی آئی نا، کوئی فرض کریں آپ کی فیملی میں کوئی پریشانی ہے اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ ہم حق پہ ہیں، تو دعا مانگا کریں ربنا افتح بیننا. یہ کتنی پیاری پیاری چھوٹی چھوٹی سی دعائیں ہیں اور کتنی یہ جامع ہیں. اور اس کے علاوہ یہ کہ اللہ کے لفظ ہیں، تو اللہ کے لفظوں میں جب ہم دعا مانگتے ہیں نا تو ان کی تو آپ خود ہی دیکھیں کہ ان کی تاثیر کیا ہوگی. اے ہمارے رب، تو ہمارے درمیان اور ہماری قوم کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ فرما دے اور تو سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے. وقال الملأ الذین کفروا من قومہ، اور ان کی قوم کے کافر سرداروں نے کہا کہ اگر تم شعیب علیہ السلام کی راہ پر چلو گے تو بے شک بڑا نقصان اٹھاؤ گے. فأخذت، سرداروں نے پھر یہی کہا اپنی قوم کو، فأخذتهم الرجفہ رجفۃ فاصبحوا فی دارہم جاثمین، پس ان کو زلزلے نے آ پکڑا سو وہ اپنے گھروں میں اوندے کے اوندے پڑے رہ گئے. اب یہ تھا کہ ان کے اوپر کون سا عذاب آیا تھا، ان کے اوپر زلزلے کا عذاب آیا تھا. اور رجفہ زلزلہ کا معنی بھی ہے. سورۃ ہود کی آیت نمبر 94 میں ان کے اوپر صیحہ، چیخ کے لفظ کا بھی عذاب آیا ہے. اور سورۃ الشعراء کی آیت 189 میں ان کے اوپر ذلتا یعنی بادل کے سائے کا بھی عذاب کا لفظ آئے ہیں. یعنی ان کے اوپر کیا عذاب آیا، سائے والے دن ان پر عذاب آیا. پہلے بادل نے ان پر سایہ کیا جس میں شعلے، چنگاریاں اور آگ کے بھبوکے تھے. پھر آسمان سے سخت چیخ آئی اور زمین سے زلزلہ آیا جس سے ان کی روحیں پرواز کر گئیں اور وہ بے جان لاشیں ہو کر پرندوں کی طرح گھٹنوں میں منہ دے کر اوندے کے اوندے پڑے رہ گئے. صحیح ہے، کس لیے، بوجہ کس کے کہ انہوں نے حق کو جھٹلایا. الذین کذبوا شعیبا کأن لم یغنوا فیہا، جنہوں نے شعیب علیہ السلام کی تکذیب کی تھی ان کی یہ حالت ہو گئی جیسے ان گھروں میں کبھی بسے ہی نہ تھے. جنہوں نے شعیب علیہ السلام کی تکذیب کی وہی خسارے میں پڑ گئے. تو اب دیکھ رہے ہیں کہ اب اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی تکذیب کرتا ہے تو اللہ کے نبی نے دعا مانگی تھی نا کہ اللہ تعالیٰ میری قوم کے اوپر بڑا عذاب نازل نہ کرنا. لیکن چھوٹی چھوٹی جو یہ ہمارے جو آپ اس کو عذاب کی قسم کہہ سکتے ہیں کہ جو ہمارے اوپر مصیبتیں مشکلات آتی ہیں، تو یہ ہمیں اللہ کے نبی کا یہ بھی اصل دیکھیں نا، اب وہ انہوں نے تو بہت بڑی گمراہی کی اور ان کو تو ایک بڑے عذاب نے آ گھیرا. ہمارے لیے ایک اور آزمائش ہے کہ ہمارے اوپر بڑا عذاب تو نہیں آ رہا لیکن کہیں چھوٹے چھوٹے گناہ ہمارے لیے کبیرہ گناہ نہ بن جائیں، چھوٹی چھوٹی آزمائشیں ہمارے لیے بڑی آزمائش نہ بن جائیں، کیونکہ وہ بھی ہمیں کئی دفعہ وہ بھی بڑی پریشانی دیتی ہیں. لیکن ملک کے حالات ہیں تو ہم اکثر ہی رونا روتے رہتے ہیں، ملک کے حالات خراب، ملک کے حالات خراب. تو امام ابن قیم ہے، یہ ابن جوزی کا قول ہے کہ ابن الوقت بنو. ابن الوقت سے کیا مراد ہے کہ ہر دور میں ہم کہتے ہیں یہ پچھلا زمانہ اچھا تھا، یہ زمانہ خراب ہے، یا اگلا زمانہ تو اور ہی بہت خراب آ رہا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ابن آدم مجھے گالی دیتا ہے جب وہ کہتا ہے کہ زمانہ خراب ہے، کیونکہ زمانہ میں ہوں. لیکن اللہ ہے نا، اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے. اب اللہ کو پتا تھا کہ میں نے اس سن میں پیدا ہونا ہے اور اس سن میں فوت ہونا ہے. اللہ کی دنیا اتنے لمبے عرصے سے چل رہی ہے، تو اب میں جو اس سے 60-70 سال، اب میری پتہ نہیں کتنی زندگی، 50 60 55 کس کی، تو میں اب اتنے ٹائم کو ہر وقت یہ کہتی رہوں کہ یہ زمانہ بڑا برا، یہ زمانہ بڑا برا، یہ زمانہ بڑا برا ہے. وائے کیوں نہ میں اپنے آپ کو صحیح کروں، میں اس زمانے کے لحاظ سے اپنے آپ کو صحیح رکھوں. اب یہ جو اس وقت ہے، کیا یہ وقت ہمارے اس وقت جب ہم انڈیا میں اکٹھے تھے اس سے زیادہ برا ہے؟ نہیں، یہ تو بہت اچھا وقت ہے. برا ہے، آزاد ہے، ہم آزاد ملک ہیں. اور آج کل رمضان میں کیا مزہ آتا ہے، ادھر سے سائرن بج رہے ہیں، ادھر سے اذانیں آ رہی ہیں. اس چیز کی قدر پڑتی جب آپ کہیں باہر کے ملکوں میں جاتے ہیں. پاکستان میں رہ کے قدر نہیں پڑتی. باہر کے ملکوں میں جاتے ہو نا تو آپ یقین کریں کہ اتنا دل کو کچھ ہوتا تھا کہ میں نا سحری کے وقت پکا رہی ہوتی تھی پراٹھے، تو اخبار دینے آتی تھی ہمارے گھر کے باہر
وائٹ ہی لیڈی تھی، تو مجھے کیا کہتی اس وقت اٹھ کے آپ کیا پکا رہی ہو، کیا ہو گیا آپ کو، یہ تو رات کا وقت ہے. وہ اپنی جرمن میں مجھے کہہ کے گئی. تو میں نے کہا وی آر مسلم اینڈ آئی ایم ڈوئنگ دس آل فار مائی فاسٹنگ. میں نے اس کو، مجھے انگلش ہی آتی تھی، جو جرمن مجھے ماڑی موٹی آتی تھی. تو کوئی تصور نہیں، اکیلے ایک گھر میں لگے ہوئے ہم روٹیاں پکانے، روزہ کھولنے. میں بھی ادھر جب گئی ہوں نا 2 ہفتے کے لیے تو اذان کی آواز ہی نہیں آتی جب تھی. میں یہاں آئی نا تو میں نے اذان سنی، میں نے الحمدللہ کہا. کوئی یہ بے قدری ہے نا، ہمیں قدر ہی نہیں ہے. ہاں ہمیں قدر ہی نہیں ہے. تو لیکن باہر کی عورتیں جو ہوتی ہے وہ اذان سننا اور بات ہوتی ہے. 4 گھنٹے کی رات، اور کوئی نہیں. پھر بھی چلو ہم لوگ یہ کر لیتے تھے کہ ہم مل مل کے اکٹھے ہو کے. ویسے بھی ہم ہر وقت یہی کہیں گے تو پھر ہر وقت ہی برا ہے، ہر وقت ہی برا ہے. دیکھیں نا، پھر اس کے بعد جو ہمارے ماں باپ تھے ان کا وقت بھی برا تھا. جو ہمارے اب بچے آئیں گے، ہم کہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کے لیے بڑی آزمائش آنے والا بڑا وقت بڑا سخت ہے. تو مجھے یہ بتائیں کہ جب موبائلز نہیں تھے، جب انٹرنیٹ نہیں تھے، جب ٹک ٹاک نہیں تھا، کیا اس وقت عورتیں آوارہ نہیں ہوتی تھیں؟ اس وقت مرد آوارہ نہیں ہوتے تھے؟ نبی پاک کے زمانے میں لوگوں، انبیاء کے زمانے میں زنا، گناہ، شراب نہیں ہوتی تھی. ہاں تب سے چلتا آ رہا ہے یہ تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے جس دور میں ہم موجود ہیں نا، ہم نے اپنے آپ کو اس دور کے تقاضوں. اب مجھے گھر میں آ کے کوئی منع کرتا ہے کہ میں نماز نہ پڑھوں؟ اپنے آپ کو بچانا ہے. مجھے کو گھر میں آ کے منع کرتا ہے کہ میں روزہ نہ رکھوں، یا مجھے کو گھر میں آ کے زبردستی کہتا ہے کہ میں شارٹس اور جینز پہن کے باہر جاؤں. صحیح بیان ہے. تو کچھ لوگوں کے پہ تو یہ وقت بھی آیا تھا نا کہ ان کو سختیاں تھیں کہ وہ گاؤن نہیں پہن سکتے، وہ نقاب نہیں لے سکتے. باہر کے ملکوں میں جس طرح ہے، بہت سارے ملکوں میں اس طرح ہے. انڈیا میں بھی انڈیا میں گوشت نہیں کھا سکتے، کتنی سختی ہے، اور بیچارے مسلمانوں کو قتل کر دیا جاتا ہے. تو ہمیں کیا کرنا ہے کہ یہ بتا رہے ہیں کہ جس وقت یہ، اب دیکھیں پچھلے پیغمبروں کی بات ہے نا، تو اللہ کے نبی کو بتایا جا رہا ہے کہ ہر ایک کو یہ مشکلات آتی ہیں. فتولی عنہم وقال یا قومی لقد ابلغتکم. اس وقت شعیب علیہ السلام ان سے منہ موڑ کر چلے گئے اور فرمانے لگے اے میری قوم، میں نے تم کو اپنے پروردگار کے احکام پہنچا دیے تھے اور میں نے تمہاری خیر خواہی کی، پھر میں ان کافر لوگوں پر کیوں رنج کروں. اب دیکھیں یہ جو ہے نا، یہ بات جو میں کل بات کر رہی تھی نا، ہم بات کر رہے تھے کہ وہ لڑکا جو ہے وہ مر گیا، کراچی کا جو ڈرگ ڈیلر کا بیٹا تھا. تو میں مطلب وہ دل کو مسئلہ پریشانی بھی ہوتی ہے، لیکن مطلب اتنا دکھ نہیں ہوتا کہ ویئر ور دیئر پیرنٹس، ہز پیرنٹس، اس کے ماں باپ کہاں تھے جب وہ اتنا کروڑوں روپیہ گھر میں لا رہا تھا. تو شعیب یہاں کیا کہہ رہے ہیں کہ جب میں نے تمہارے اپنے پیغام، اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا تھا، میں نے تمہاری خیر خواہی کی تھی، پھر میں ان کافر لوگوں پر کیوں رنج کروں جن پر اللہ کا عذاب آیا. تو پھر کہہ رہے ہیں میں کیوں ان کو رنج کروں. جس طرح انبیاء نے بھی آخر میں تنگ آ کے نوح نے بھی بد دعا مانگی تھی نا اپنی قوم کے لیے، اور پھر اللہ کے نبی نے بھی بد دعا مانگی تھی. اللہ کے نبی نے پھر اہل مکہ کے لیے جب کہا تھا کہ ان پہ بات، پھر قحط آیا تھا نا. تو اللہ کے نبی کے بھی ایک ٹائم، اور غزوہ بدر میں، غزوہ احد میں، کس غزوہ میں، ایک غزوہ میں بھی اللہ کے نبی نے پھر جا کے اتنی زور زور سے دعا مانگی تھی خیمے میں جا کے، اور پھر بعد دعا بھی مانگی تھی کہ اللہ تعالیٰ اگر آج، غزوہ بدر میں، کہ اللہ تعالیٰ اگر آج یہ گنتی کے چند مسلمان مٹ جائیں گے تو تیرا تو نام ہی ختم ہو جائے گا. تو پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 10 سال تھوڑی تکالیف دیکھنی پڑی تھی، تھوڑی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا تھا. تو یہ ہے کہ اسی طرح سے شعیب کہہ رہے ہیں کہ پھر میں ان کافر لوگوں پر کیوں رنج کروں. کیا کہہ رہے ہیں؟ فَكَيْفَ آسَىٰ عَلَىٰ قَوْمٍ كَافِرِينَ، پھر کیوں کر میں افسوس کروں اوپر اس کافر قوم کے. وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَبِيٍّ إِلَّا أَخَذْنَا، اور اللہ تعالیٰ اپنی حجت تمام کر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں اور ہم نے کسی بستی میں کوئی نبی نہیں بھیجا کہ وہاں کے رہنے والوں کو ہم نے سختی اور تکلیف میں نہ پکڑا ہو تاکہ وہ گڑ گڑائیں. کہہ رہے ہیں کہ نبی ہم بھیجتے تھے، اور نبی بھیجنے کے بعد ہم اس قوم کے اوپر سختیاں بھی لاتے تھے تاکہ جو ہے ان کو دنیا کا پتہ چلے. ثم بدلنا مکان السیئۃ الحسنہ، پھر ہم نے اس بدحالی کی جگہ خوشحالی بدل دی، یہاں تک کہ ان کو خوب ترقی ہوئی اور کہنے لگے کہ ہمارے آباء و اجداد کو بھی تنگی اور راحت پیش آئی تھی تو ہم نے ان کو دفتن پکڑ لیا اور ان کو خبر بھی نہ تھی. اب کیا ہے، اب جب ان کو ایک دفعہ تکلیف آئی، پریشانی آئی، تو پھر اللہ نے ان کو دوبارہ خوشحالی دے دی. جب خوشحالی دی تو کہنے لگے، ان کو خوب ترقی، تو کہنے لگے ایسی کون سی بڑی بات ہے، ہمارے آباء و اجداد بھی تو ایسے تھے. یہ زمانہ ہے گردش ہے کہ کبھی کسی قوم پہ عروج آتا ہے، کسی قوم پہ زوال آتا ہے. تو اس میں یہ تو نہیں ہے کہ ہم دین پہ نہیں چلے، ہم نے اللہ پہ ایمان نہیں لائے. جس طرح اب ہم کہتے ہیں نا، وہ سورۃ آل عمران کی آخری آیت میں لا یغرنک تقلب الذین کفروا، تمہیں کافروں کا شہروں میں چلنا پھرنا دھوکے میں نہ ڈالے. متاع قلیل ثم مأواہم جہنم، کہ ہم دیکھتے ہیں نا کہ اس وقت کافر جو ہیں وہ بہت زیادہ بلندی پہ ہیں، بہت زیادہ عروج پہ ہیں. تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے کہ وہ ان کا عروج، ان کی جو دنیاوی جو کامیابیاں ہیں نا، ان کو حاصل کرنے کی کوشش کرو، لیکن ان کو حاصل کر کے اپنے آپ کو کمتر مت سمجھو.
اپنے دین کو کمتر کم مت سمجھو، اپنے آپ کو یہ سمجھو کہ میں اگر مسلمان ہوں تو اس پہ پراؤڈ فیل کرو، اس پہ یہ نہ کرو کہ میں اسی لیے میں کہتی ہوتی ہوں نا کہ دین کے ساتھ ساتھ دنیا کی تعلیم بھی بہت ہائی لیول پہ حاصل کرو، کہ دین کہیں نہیں ہمیں کہتا کہ دنیا نہیں پڑھنی. میرا دل کرتا ہے ہمارے مسلمان بچے جو ہیں وہ سیٹلائٹس پہ جائیں، کوئی مسلمان نہیں جاتا، میرا دل تڑپتا ہے، میرا دل کرتا ہے کہ مسلمان بچہ جو ہے وہ نوبل پرائز ون کرے. یار وہ ترقی نہیں نہ کرنے دیتے، وہ بچہ ہوتا ہے اس کو ویسے ہی مروا دیتے. نہیں مرواتے کی بات نہیں تہمینہ باجی، ہمارے جو ہے نا یہاں ہمارے دنیا کی تعلیم کو ابھی بھی میری فیملی میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ دنیا کی تعلیم ضروری نہیں ہے. نہیں دنیاوی تعلیم تو بہت بہت زیادہ، مطلب اتنی، اور خاص کر دیندار طبقہ وہ کہتے ہیں کہ شعور تو دنیاوی، تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، دنیا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں صرف حکم دیا کہ صرف دینی تعلیم پڑھو، صرف قرآن پڑھو. زندگی جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ زندگی تو اللہ کے نبی بھی تو چٹائی پہ سوتے تھے نا، تو زندگی چٹائی پہ سو لو لیکن سارا دن قرآن پڑھو. اور کہیں بھی قرآن میں نہیں آیا، قرآن میں آیا کہ ایک گروپ جو ہے وہ قرآن کی تعلیم دے، ایک گروپ کاروباری معاش کرے، اور ایک گروپ جو ہے وہ دنیا چلائے. سورۃ بقرہ کی آیات میں ہے، کہیں بھی نہیں یہ آیا کہ دنیا کا ہر بندہ صرف قرآن ہی پڑھتا رہے. یہ بھی تو نا علم حاصل کرو چاہے آپ کو چین جانا ہے. چین یہ بھی مطلب یہ ہے کہ، اور دوسرا اس کے علاوہ کہ ہر جگہ نا یہ تفکرون فی خلق السماوات والارض، قرآن میں تدبر اتنا غور کیا گیا کہ اس کے اوپر، تو ہم دنیاوی تعلیم میں ہم پیچھے ہیں. اسی وجہ سے پھر جی تو کیا کہا جا رہا ہے کہ ہم راحت پیش ہے، تو ہم نے ان کو دفتن پھر پکڑ لیا، پھر ہم، اور ان کو خبر نہ تھی، یعنی کہا جا رہا ہے کہ پھر ہم نے ان کو عذاب میں مبتلا کیا. ولو ان، یہ ان کی بستی کی بات ہو رہی ہے اور مختلف بستیوں کی بات ہو رہی ہے. ولو ان اہل القری آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم، اگر ان بستیوں کے رہنے والے ایمان لے آتے اور پرہیزگاری اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین کی برکتیں کھول دیتے، لیکن انہوں نے تکذیب کی تو ہم نے ان کے اعمال کی وجہ سے ان کو پکڑ لیا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر وہ ایمان لاتے، پرہیزگاری اختیار کرتے تو ہم کیا کرتے، ہم آسمان سے ان پر بارشیں برساتے، ہم زمین سے ان کو کیا کرتے کہ ہم زمین سے ان کو غلہ اناج اور خوب سیراب کر کے خوب پیداوار دیتے. لیکن کیا کیا کہ پھر بھی افا امین اہل القری ان یاتیہم، کیا پھر بھی ان بستیوں کے رہنے والے اس بات سے بے فکر ہو گئے ہیں کہ ان پر ہمارا عذاب شب کے وقت آ پڑے جس وقت وہ سوتے ہوں. اوا امین اہل القری ان یاتیہم، کیا ان بستیوں کے رہنے والے اس بات سے بے خبر ہو گئے ہیں کہ ان پر ہمارا عذاب دن چڑھے آ پڑے جس وقت کہ وہ اپنے کھیلوں میں مشغول ہوں. افا امنوا مکر اللہ، کیا پس وہ اللہ کی اس پکڑ سے بے فکر ہو گئے، سو اللہ کی پکڑ سے بجز ان کے جن کی شامت ہی آ گئی ہو اور کوئی بے فکر نہیں ہوتا. تو کہا جا رہا ہے کہ اللہ کی پکڑ سے بے فکر کون شخص ہوتا ہے؟ صرف وہی ہوتا ہے کہ جس کی شامت ہی آئی ہوئی. اب شامت آئی سے یہاں کیا مراد ہے کہ جس کو بالکل ہی اپنی آخرت کا کوئی یقین ہی نہ ہو، اور وہ دنیا کی راحت میں اور کھیلوں میں، دنیا کے لہو و لعب میں اتنا گم ہو کہ اس کے پاس ایون اپنے رب کے ساتھ کنیکشن قائم کرنے کے لیے کوئی ٹائم ہی نہ ہو. ورنہ دیکھیں ہم اگر 5 وقت کی فرض نماز پڑھتے ہیں تو اس پہ کتنا ٹائم لگ جاتا ہے. اگر کوئی مصروف سے مصروف بندہ جاب والا بھی ہے تو 5 وقت کی فرض نماز سنتیں بھی پڑھنے میں کتنا ٹائم لگ جاتا ہے. اصل تو ہمارا جو ہے نا پریفرنس کا لیول ہے نا کہ ہم اسی ٹائم میں بیٹھ کے ویڈیو کیوں نہ دیکھ رہے ہیں یا ٹی وی کیوں نہ دیکھ رہے ہیں جس ٹائم پہ ہم نے نماز پڑھنی ہے. تو ہم پریفر کس چیز کو کرتے ہیں؟ اصل ہمارا یہ ہے. اب دیکھ رہے ہیں یہ جو عذاب کی بات آ رہی ہے نا کہ دن چڑھے آ جائے، صبح آ جائے، شام آ جائے، تو ہم اگر نہ سوچیں تو نہ سوچیں. لیکن آپ دیکھیں کہ ابھی جو لاس اینجلس میں 2 مہینہ 1.5 پہلے جو ہوا ہے وہ کیا تھا، اور کن لوگوں پہ آیا تھا؟ بہت رچ تھے، دنیا کی ایلیٹ ترین کلاس پہ آیا تھا. دنیا کا امریکہ وہ دنیا کی سپر پاور، اور اس دنیا کا جو سب سے سپر پاور شہر، اس میں جو گھر ہے نا وہ کہتے ہیں ان کی اربوں ڈالر قیمت تھی ان گھروں کی جو جلیں، اور آن کی آن میں جلیں. تو وہ کیا تھا؟ وہ اللہ کی پکڑ سے بے خوف تھے. ان کو کوئی پتہ نہیں تھا. مطلب ان میں سے ایک بار آ رہا تھا میڈیا پہ کہ ایک بندہ ایسا تھا وہ کہتا تھا فلسطینیوں کو کچل دو کچل دو کچل دو، اور اس کا گھر ایسے جلتا ہوا دکھا رہے تھے. اور ایک گھر تھا جو جلا ہے وہ دنیا کا مہنگا ترین گھر تھا. تو وہ کیا تھا؟ وہ عذاب ہی تھا نا. اب ہم اس کو جو مرضی کہتے رہیں. جی آگے آ جائیں. اولم یہدی للذین یرثون الارض، کیا ان لوگوں کو جو زمین
کہ وارث ہوئے وہاں کے لوگوں کی ہلاکت کے بعد ان واقعات مذکورہ نے یہ بات نہیں بتلائی کہ اگر ہم چاہیں تو ان کے جرائم کے سبب ان کو ہلاک کر ڈالیں اور ہم ان کے دلوں پر بند لگا دیں اور وہ سن ہی نہ سکیں. یہی بات ہو گئی نا کہ وہ لوگ اتنی ہم ان کو یہ زمین کے وارث ہیں تو انہوں نے پچھلی یہ باتیں سنی ہیں تو پھر ان کو نہیں پتہ چلتا کہ اگر ہم چاہیں تو ہم ان کے جرائم کے سبب ان کو ہلاک بھی کر ڈالیں گے اور ان کو دلوں پر بند لگا دیں گے. دلوں پر بند لگانے سے کیا مراد ہے یہاں؟ یعنی ہدایت نہیں بھی ملے گی نا. شاباش. یعنی ان پر دلوں پر بڑے بڑے قفل لگ جائیں گے اور ان بڑے بڑے عذاب بھی انہیں خواب غفلت سے بیدار کرنے کے کام نہیں آئیں گے. دیکھیں اتنے بڑے عذاب آئے ہیں تو اس کے بعد ایسا تو نہیں ہوا کہ وہ سارے کے سارے اللہ پر ایمان لے آئے ہیں. ایسا تو کچھ نہیں ہوا، نہیں نہ ہوا. تو جی تلکر قرا نقص علیک من انبائہا، ان بستیوں کے کچھ کچھ قصے ہم آپ سے بیان کر رہے ہیں اور ان سب کے پاس ان کے پیغمبر معجزات لے کر آئے. پھر جس چیز کو انہوں نے ابتدا میں جھوٹا کہہ دیا یہ بات نہ ہوئی کہ پھر اس کو مان لیتے. اللہ تعالیٰ اسی طرح کافروں کے دلوں پر بند لگا دیتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے آپ کے سامنے کچھ کچھ بستیوں کے قصے رکھے ہیں اور ان سب کے پاس ان کے پیغمبر معجزات لے کر بھی آئے تھے، لیکن شروع میں ہی جن لوگوں نے ان معجزات کو جھٹلا دیا تو وہ اینڈ میں کافر کیسے مان لیتے؟ شروع میں بھی انہوں نے جھوٹا کہہ دیا تو اینڈ تک وہ نہیں مانے اور پھر کیا کیا؟ پھر اللہ تعالیٰ اس طرح کافروں کے دلوں پر بند لگا دیتا ہے. اس چیز سے نا یہ بڑا سخت لفظ ہوتا ہے جو اوپر بھی آیا نا، نتبع علی قلوبہم، ہم بند لگا دیتے ہیں. اور نیچے بھی آیا یتبع اللہ علی قلوب الکافرین، کہ اللہ تعالیٰ کہیں ہمارے دلوں پر بھی بند نہ لگا دے، مہر لگا دے. کہ اب یہ بدل ہی نہیں سکتا. بدل ہی نہیں سکتے. مہر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مہر جب اب سیل بند جو مہر ہوتی ہے نا، تو سیل کیا ہوتی ہے کہ اس کے اندر بھی کوئی چیز نہیں آ سکتی اور باہر بھی نہیں کوئی آ سکتی. تو اب جب ہمارے دل میں کفر ہے اور کفر کے بعد اوپر سیل لگ گئی ہے تو پھر تو اس کے اوپر چاہے ایمان جتنا مرضی ہتھوڑے مارتا رہے اس سیل نے ٹوٹنا ہی نہیں. تو اللہ سے دعا مانگا کرے اللہ تعالیٰ مجھے دین کے اوپر قائم رکھا. یا مقلب القلوب علی دین، اللہ تعالیٰ مجھے اپنے دین کے اوپر ثابت قدم رکھنا، کیونکہ ہم بھی انسان ہیں نا اور اللہ ہمارا خاتمہ بالایمان کرنا یہ بہت ضروری، بہت مانگنی چاہیے کیونکہ کچھ پتہ نہیں کہ ہمارے ساتھ کیا بننا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ بالایمان کرنا. وما وجدنا لاکثرہم من عہد، اور اکثر لوگوں میں ہم نے وفائے عہد نہ دیکھا اور ہم نے اکثر لوگوں کو بے حکم ہی پایا. کہا جا رہا ہے کہ جب اللہ کے نبی پیغام لے کے آتے تھے نا تو موسٹلی لوگوں نے اس کو پورا نہیں کیا اور موسٹلی لوگ فاسق ہی تھے. اس لیے اللہ نے کہا نا کہ میں جہنم کو بھروں گا لوگوں نے انسانوں سے. ثم بعثنا من بعدہم موسیٰ بآیاتنا، پھر ان کے بعد ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنے دلائل دے کر بھیجا. اب شعیب علیہ السلام کا قصہ ختم ہوا، اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ شروع ہوا. موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بہت لینتھی ہے اور قرآن پاک میں سب سے زیادہ جو ڈیٹیل ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے کی آئی ہے اور اس سورہ میں بھی کافی ڈیٹیل ہے اور یہ آپ لوگوں نے پہلے بھی پڑھا ہوا ہے کافی جگہ پہ. پھر بھیجا ہم نے، پھر اس کے بعد ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنے دلائل دے کر فرعون اور اس کے امراء کے پاس بھیجا، مگر ان لوگوں نے ان کا بالکل حق ادا نہ کیا. سو دیکھیے ان مفسدوں کا انجام کیا ہوا. وقال موسیٰ یا فرعون انی رسول من رب العالمین، اور موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے فرعون میں رب العالمین کی طرف سے پیغمبر ہوں. سبھی پیغمبروں کا یہی پیغام تھا نا، حقیق علی اللہ اقولا، یہ میرے شان ہی نہیں ہے کہ میں اللہ کی طرف کوئی غلط بات منسوب کروں یا میں کوئی ایسی بات کہوں اللہ کے اوپر جو حق نہ ہو. قد جئتکم ببینۃ من ربکم، میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک بڑی دلیل لایا ہوں. فارسل معی بنی اسرائیل، تو بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دے. اب یہ کیا قصہ ہے پتہ ہے کسی کو؟ بنی اسرائیل کو انہوں نے محکوم کیا ہوا تھا نا، جی وہ تبتی تھے. ہاں جی. تو وہ پھر انہوں نے کہا تھا کہ جو میرے ساتھ میرے مسلمان اور میرے جو ہیں یہ بنی اسرائیل والے ان کو میرے ساتھ بھیج دے. وہ نکلنا چاہتے تھے اور یہ تو آپ کو سارا پچھلی ڈیٹیل تو پتہ ہے نا کہ یہ جو بنی اسرائیل کی جو اصل سرزمین تھی وہ شام تھی اور یہ علاقہ تھا. پھر جب حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں یہ سارا ڈیٹیل حضرت یوسف کی بھی آپ نے پڑھی ہے، وہ جا کے مصر میں آباد ہو گئے تھے. مصر میں جب آباد ہوئے تھے تو مصر میں پھر وہی بنی اسرائیل کون یا
یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہے نا, تو وہی بنی اسرائیل جو تھے انہوں میں پھر اتنا بگاڑ آیا کہ ان کے اوپر عمالقہ یا فرعونیوں کی حکومت آ گئی. تو فرعونیوں کی قوم کا پتہ نہیں کیا نام تھا, فرعونی ہم کہیں گے. اور فرعونی پھر بنی اسرائیل پر اتنا ظلم کرتے تھے کہ ایون ہم جو دیکھتے ہیں, اب اس کی 100% اوتھینٹک دلیل تو نہیں ملتی, لیکن وہ جو کہتے ہیں پیرامڈ بنا ہوا ہے وہ فرعون نے ہی بنی اسرائیلیوں سے بنوایا. اور وہ بننا جو ہے نا, وہ کہتے ہیں کہ آج تک اس کی ٹیکنالوجی سمجھ نہیں آئی کہ وہ کیسے, اس میں سوراخ نہیں ہو سکتا, اس میں اس کو کاٹنا مشکل ہے, اس میں ریز نہیں, اور بڑے پتھر لگے ہوئے ہیں اوپر گئے جنہوں نے بنایا. لیکن وہ مطلب جو تاریخ ملتی ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ بنی اسرائیل سے بنوایا انہوں نے. اتنا ظلم دیکھے وہ کرتے تھے. اور دوسرا وہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ جب اس کو پتہ چلا تھا کہ ایک جو پیغمبر آئے گا حضرت موسیٰ, تو اس نے سارے بیٹوں کو مروانا شروع کر دیا تھا. پھر اللہ کی حکمت دیکھیں کہ اللہ نے اس کے گھر میں پیدا کیا. بنی اسرائیل جن کا اصل مسکن شام تھا, یوسف علیہ السلام کے زمانے میں مصر چلے گئے تھے اور پھر وہیں کے ہو کر رہ گئے تھے. فرعون نے ان کو غلام بنا لیا تھا, ان پر طرح طرح کے مظالم کرتا تھا, اور یہ اب ڈیٹیل ہم پڑھ چکے ہیں. فرعون اور اس کے درباری نے, عمرا نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو ٹھکرایا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے یہ دوسرا مطالبہ کیا کہ بنی اسرائیل کو آزاد کر دیں تاکہ یہ اپنے آبائی مسکن میں جا کر عزت اور احترام کی زندگی گزاریں. اب یہ دیکھیں کہ اس نے, اب فرعون نے کیا کیا حضرت موسیٰ کے ساتھ. قال ان کنت جئت بآیہ, فرعون نے کہا اگر آپ کوئی معجزہ لے کر آئے ہیں تو اس کو اب پیش کیجئے, اگر آپ سچے ہیں. فالقى عصاه, بس آپ نے اپنا عصا ڈال دیا. صدفتاً, وہ صاف ایک اژدہا بن گیا. ونزع یدہ, اور اپنے اپنا ہاتھ باہر نکالا. سو وہ یکا یک سب دیکھنے والوں کے لیے کہ روبرو بہت ہی چمکتا ہوا ہو گیا. قال الملأ من قوم فرعون, یہ مالاؤ پھر آ گیا نا, سرداروں نے کہا, قوم فرعون میں جو سردار لوگ تھے انہوں نے کہا کہ واقعہ یہ شخص بڑا ماہر جادوگر ہے. یرید ان یخرجکم, یہ چاہتا ہے کہ تم کو تمہاری سرزمین سے باہر کر دے. سو تم لوگ کیا مشورہ دیتے ہو؟ قالوا ارجہ وَأَخَاهُ وَأَرْسِلْ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ, انہوں نے کہا کہ آپ ان کو اور ان کے بھائی کو مہلت دیجئے اور شہروں میں ہرکارے بھیج دیجئے کہ وہ سب یأتوک بکل ساحر علیم, کہ وہ سب ماہر جادوگروں کو آپ کے پاس لا حاضر کر دیں. اب یہ اس وقت کا سارا ڈائیلاگ ہے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ حضرت ہم سب نا اس دور میں جادو کا بہت عروج تھا, اور جادو بہت, اپنے جادوگروں کے پاس بہت بڑی بڑی طاقتیں تھیں یا بہت ایکسپرٹس تھے اپنے جادو میں. تو اسی لیے پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو جو معجزہ دیا وہ جادو سے ریلیٹڈ تھا. ٹھیک ہے, یہ جو بھی نبیوں کو معجزات دیا جاتا تھا اس دور کے تقاضوں کے مطابق دیا جاتے تھے. ٹھیک ہے, تو اللہ کے نبی کے دور میں جب قرآن آیا نا تو آپ کے جو زبان دانی کا بہت عروج تھا اور شعر و شاعری کا بہت عروج تھا, تو جب قرآن پاک آیا تو جو بڑے بڑے شاعر تھے نا وہ بھی کہتے تھے کہ یہ اتنی کمپریہنسو اور جامع لینگویج ہے کہ یہ کسی عام انسان کی نہیں. دیکھیں جی, ایک شاعر ہے بندہ, ایک فرض کریں ایک جو ایکسپرٹ ہے, ایک میں ہوں, تو انہیں شاعری کا اتنا نہیں پتہ, یا ایک کو پینٹر ہے تو اس کو پینٹنگ کا اتنا نہیں پتہ. شاعری میں وہ چھوٹی سی لفظ کے اندر ہی بہت کچھ بتا جاتے ہیں. تو قرآن بھی اسی طرح ہی تھا. تو وہ کہتے تھے کہ یہ تو بہت ہی ہٹ کے ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی تو کہتے تھے یہ ساحر ہے, نعوذ باللہ. اسی لیے کہتے تھے نا شاعر, ساحر, کاہن, کیا کچھ کہتے تھے کہ اتنا بڑا کلام, اتنا جامع کلام یہ کیسے لے آیا. تو اس طرح پھر اللہ نے حضرت موسیٰ کو بھی معجزہ یہ دیا کہ وہ چھڑی پھینکتے تو عصا بن جاتا, ہاتھ نکالتے تو وہ جد بیضا چمکنے لگ جاتا. تو اب انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے کہا کہ اب آپ یوں کرو کہ سارے جادوگروں کو اکٹھا کر لو. وجاء السحرۃ فرعون, اور وہ جادوگر فرعون کے پاس حاضر ہوئے, کہنے لگے کہ اگر ہم غالب آئے تو ہم کو کوئی بڑا صلہ ملے گا. اس کا کیا مطلب ہے؟ انعام ہمیں زیادہ مل جاتا ہے. لالچ ہے نا, انسان لالچی ہے نا. ہاں, تو انہوں نے کہا کہ اب فرعون کو ہماری ضرورت پڑی ہے تو ہم کیوں نہ اس سے اپنا مال لیں. اور فرعون نے کہا قال نعم, فرعون نے کہا ہاں بالکل. وَإِنَّا لَكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ, فرعون نے کہا ہاں, اور تم لوگوں کو تو میں اپنے مقرب لوگوں میں داخل کر لوں گا اگر تم موسیٰ کو ہرا دو گے. قالوا یا موسیٰ اما, آپ کو مل نہیں رہا. موسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھ شیئر کر لیں. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم ہی ڈالو. بس جب انہوں نے ڈالا تو لوگوں کی نظر بندی کر دی اور ان پر ہیبت غالب کر دی اور ایک طرح کا بڑا جادو دکھلایا. اب پیچھے جب سورۃ بقرہ میں ہم پڑھتے تھے نا تو وہاں تھا کہ بتاؤ پہلے کون ڈالے, اس کی کافی ڈیٹیل تھی. تو یہاں شارٹ کیا ہوا ہے کہ حضرت موسیٰ کو تو پتہ تھا کہ میں حق پہ ہوں. تو موسیٰ نے کہا چلو ٹھیک ہے, پہلے تم اپنا جتنا دکھا سکتے ہو نا دکھا لو. تو پھر جب انہوں نے ڈالا تو لوگوں کی نظر بندی کر دی, یعنی اس طرح کہ
وہ کہتے ہیں کہ جہاں لکھا تھا کہ تقریباً وہ 70,000، اب یہ اسرائیلیات سے ہمیں باتیں پتہ چلتی ہیں کہ تقریباً 70,000 لوگ تھے، اور 70,000 لوگوں میں سے ہر ایک نے جب اپنی اپنی رسی میدان میں پھینکی تو وہ رسی سانپ بنی لگی. وہ نظروں کا دھوکہ اس طرح کا تھا کہ وہ دیکھنے والوں کو دوڑتی ہوئی محسوس ہوئی. یہ گویا ایک بہت بڑا جادو تھا جو انہوں نے پیش کیا. جی تو اب کیا ہوا؟ اب آگے آ جائیں. اب اللہ کے سامنے کوئی جادو چل سکتا ہے؟ کچھ چل سکتا ہے؟ آپ لوگ کہتے ہیں نا کبھی ہم سنتے ہیں، کبھی ہم میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا کہ ابھی کبھی کسی سنے کہ میرے اوپر بہت کسی نے جادو کر دیا، میرے اوپر مجھے نظر بد لگ گئی، بندش کر دی. بندش کا لفظ میں نے بڑا سنا ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو جب اللہ کا کلام آپ کے سامنے ہے نا تو اس کے سامنے یہ بندش جادو کوئی چیز نہیں. اللہ سے بڑی نظر بد، لیکن اس کا حل بھی ہے، اس کا حل بھی ہے. آیتیں تو کوئی نظر بات نہیں. نہیں، وہی نا اللہ اور کہا نا کہ اگر اللہ کا حکم ہوگا تو تکلیف آئے گی، اللہ کا حکم ہوگا تو پھر اس کا حل کیا ہے؟ نظر بد ہے لیکن اس کا، اور نظر بد لگتی بھی ہے، ہمیں نظر بھی آتی ہے، لیکن جب آپ اس کا توڑ قرآن میں ڈھونڈتے ہیں تو پھر آپ کامیابی ہو جاتے ہیں. جادو بھی برحق ہے، جادو کی برحق نہیں، جادو بھی برحق ہے. اور پھر توڑ کیا ہے کہ ہم دعا. جی 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 جی. اور اس کے علاوہ کیا کہا جاتا ہے کہ سورۃ بقرہ جو ہے وہ جادو کا توڑ ہے. اور آخری 2 آیات وہ اور جو مسلسل سورۃ الفلق، سورۃ الناس اور سورۃ حشر کی آخری آیات پوری، یہ ان میں کافی کچھ ہے جو جادو کا توڑ ہے. مطلب اس طرح کہ آپ پورا قرآن ہی جادو کا توڑ. آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے جب بھی تلاوت کرنی ہے نا، آپ نے جب بھی تلاوت کرنی، آپ نے تلاوت کرنے کے بعد فوراً یہ کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے اس کلام سے بڑھ کے میری سمجھ میں، میرے ادراک میں، میری جو چھوٹی سی عقل ہے، جو میری چھوٹی سی سمجھ ہے، اس میں کچھ نہیں پاتی. تیرا کلام میرے سامنے ہے. اللہ تعالیٰ اس کلام میں جو میں نے پڑھا ہے نا، جو میں نے سنا ہے، جو مجھے سمجھ آئی ہے، اللہ تعالیٰ میں اس کلام کی ہی بدولت جو ہے نا آپ سے دعا مانگتی ہوں. اللہ تعالیٰ میرے گھر پہ رحمتیں فرما. اللہ گھر میرے گھر میری جائز ساری خواہشات پوری فرما. اللہ تعالیٰ میرے دل میں جو پریشانی ہے اللہ تعالیٰ اس کو تو نہیں دور کرنا. تو پھر آپ کو، میرا نہیں خیال کہ قرآن جب آپ کے سامنے ہے اس کو سمجھے، میرا نہیں خیال کہ آپ کو کسی کے پاس جانے کی ضرورت ہے. اور میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے، مطمئن پرسنل ایکسپیرینس ہے کہ میں آج سے 12-13 سال پہلے اتنی بیمار ہو گئی تھی کہ مجھ سے کھانا نہیں پکتا تھا. 3 مہینے میں نے 24 گھنٹے میڈ رکھی تھی کہ میرے ہاتھ پاؤں کانپتے تھے، مجھے کچھ سمجھ نہیں آتی تھی مجھے کیا ہو گیا. اور ڈاکٹر کے پاس جاتی تھی تو ٹیسٹ کرواتی تھی تو کوئی ٹیسٹ بھی گڑبڑ نہیں آتا تھا. یہ آج سے 13 سال پرانی بات ہے، اس وقت میں جوان تھی، اب تو بڈھی ہو گئی. تو اس ڈاکٹرز کہتے تھے، سرور کہتے تھے ہر ٹیسٹ ٹھیک، لیکن مجھے ایسے میرا جسم تھر ایسے، مجھے نظر کچھ نہیں آ رہا، کبھی میرا دل گھبرا رہا ہے، کبھی کچھ. تب میں، اللہ نے قرآن کی طرف تو تھی، موسیٰ چھوٹا تھا، میں نے اٹھایا اس کو، اٹھا کے میں نے کہا میں نے قرآن پڑھنا ہے، جو مرضی ہو جائے، گھر کے کام جائیں بھاڑ میں. چھوٹے سے کو فیڈر دینا، منہ میں ڈال رہا ہوں، جا کے لے جانا، جا کے قرآن کی محفل میں بیٹھ جانا. ٹیچر سے جا کے پوچھا کہ میں اس طرح بیمار ہوں، مجھے سمجھ نہیں آتی. اور مجھے پتا تھا کہ مجھے ہوا کیا ہے. مجھے اس کے پیچھے ریزن ساری پتہ تھی کہ مجھے نظر بد لگی تھی، مجھے ساری ریزن پتہ تھی. اور جن لوگوں نے لگائی تھی مجھے ان کا بھی پتہ تھا. مطلب مجھے بعد میں پتہ چلا کہ چیزیں بھی کچھ میرے سامنے آئیں. تو پھر میں نے بجائے اس کے کہ میں ان کو بلیم دیتی، ان کے ساتھ لڑائیاں کرتی، میں نے کیا کیا؟ میں نے قرآن کو، اللہ کو پکڑ لیا. اور جو ہی اللہ کو پکڑا، آپ یقین کریں کہ سارا دن میں نے رونا اور قرآن پڑھنا. اللہ تعالیٰ مجھے ہوا کیا ہے؟ میرے ٹیسٹ بھی ٹھیک ہیں، اور الحمدللہ بچوں نے ساتھ دیا، میاں نے ساتھ دیا، بہن بھائیوں نے ساتھ دیا. تو میں اس ٹراما سے نکلی. اور پھر میں نے الہدا کا پورا 4 سال کا میں نے کورس کیا. اور یوں دل کو سکون کہ ایسے ساتھ صحت آتی گئی، ساتھ اللہ نے ہمت، طاقت آتی گئی. اور پڑھنا کیا ہے؟ کل سورت. اب بھی آپ دیکھیں کہ آپ یقین کریں کہ پتہ نہیں آپ لوگوں کے ساتھ یہ ایکسپیرینس ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، جو قرآن پڑھتے ہیں نا تو آپ کے گھر میں، آپ کے دل میں سکون ہی سکون آتا ہے. لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ کو نا سمجھ آ رہی ہو ساتھ تھوڑی. صرف رٹا لگائے جانے سے اتنا سکون نہیں آتا جتنا آپ تھوڑا سا سمجھ کے پڑھتے ہیں نا. پھر اللہ کی حقانیت کی سمجھ آتی ہے کہ اللہ ہمیں کیا کہہ رہے ہیں اور ہم کیا ہیں اپنے. اور یہ زمین تک لگ جاتا ہے بندہ. جتنا قد اونچا ہے نا اتنا بندہ زمین تک لگ جاتا ہے کہ میں کیا ہوں. آگے آ جائیں جی. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ. جی
اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنا عصا ڈال دیجئے. سو عصا کا ڈالنا تھا کہ اس نے ان کے سارے بنے بنائے کھیل کو نگلنا شروع کیا. فواقع الحق و بطل ما کانوا یعملون، یہ ہے نا اصل الفاظ. فواقع الحق، بس حق ظاہر ہو گیا. ما کانوا یعملون، انہوں نے جو کچھ بنایا تھا سب جاتا رہا. ٹھیک ہے، اور ضائع ہو گیا، باطل جو ہے وہ ضائع ہو گیا. فغلبوا ہنالک، بس وہ لوگ اس موقع پر ہار گئے اور خوب ذلیل ہو کر پھرے. والقی السحرۃ ساجدین، اور وہ جو ساحر تھے، جو جادوگر 70,000 لوگ تھے، سجدہ میں گر گئے، کہنے لگے کہ ہم ایمان لائے رب العالمین پر جو رب ہے موسیٰ اور ہارون کا. سبحان اللہ. فرعون کہنے لگا کہ تم موسیٰ پر ایمان لائے ہو بغیر اس کے کہ میں تم کو اجازت دوں. بے شک یہ سازش تھی جس پر تمہارا عمل درآمد ہوا ہے اس شہر میں، تاکہ تم سب اس شہر سے یہاں کے رہنے والوں کو باہر نکال دو. سو اب تم سب کو حقیقت معلوم ہو جائے گی. اب سجدے میں گرنے پر انہوں نے رب العالمین کا جو کہا، تو فرعون نے کیا کہا؟ فرعون نے کہا انا ربکم، تمہارا رب تو میں ہوں، تم لوگ یہ کیسے تم لوگ کر سکتے ہو میری اجازت کے بغیر؟ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، پھر میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میں تمہارا کیا علاج کرتا ہوں. اب اس نے نعوذ باللہ کیا کیا؟ لأقطعن ایدیکم وارجلکم، میں تمہارے ایک طرف کے ہاتھ اور دوسری طرف کے پاؤں کاٹوں گا، پھر تم سب کو سولی پر لٹکا دوں گا. اور انہوں نے آگے سے کیا جواب دیا؟ قالوا انا الی ربنا منقلبون، انہوں نے جواب دیا کہ ہم مر کر اپنے مالک ہی کے پاس تو جائیں گے. اگر تم کٹوا دو گے، ہاتھ میں مرنا تو ویسے بھی ہے. کیا جذبہ ہے، کیا ایمان ہے، کیا جوش ہے کہ مار بھی دو گے. جس طرح وہ کڑاہی میں ڈالا تھا نا عورت کے بچوں کو، تو اور کہتی تھی کہ مر کے میں نے رب کے تو اس کو بچہ بھی بول پڑا تھا اور اس کو جنت کی خوشبوئیں بھی آنے لگ گئی تھی. تو یہ پڑھ پڑھ کے اپنے ایمان کا لیول چیک کیا کریں کہ میرا ایمان کا لیول کیا ہے. میرے پہ تھوڑی سی بھی تکلیف آتی ہے نا تو میں کس قدر بلک اٹھتی ہوں، میں کس قدر تڑپ اٹھتی ہوں. ہائے اللہ، یہ میرے ساتھ ہی ہونا تھا. کہتے ہیں نا میں بیمار گئی اللہ، پھر اب نہیں میں کہتی، پہلے کہتی تھی اللہ ساری بیماریاں مجھے آنی تھی. اب نہیں کہتی نعوذ باللہ استغفر اللہ. اب نہیں کہتی کہ اب بیماری آتی ہے تو کہتی ہے اللہ تعالیٰ بیماری آئی ہے تو انشاءاللہ ٹھیک بھی تو نے کر دینی. اب یہ کہتی ہوں، ہمیشہ یہی کہتی ہوں. پھر کیا وہ تکلیف 2-3 دن رہتی ہے پھر ٹھیک ہو جاتی. تو آپ نے بھی یہی کہنا ہے اللہ تعالیٰ بیماری آئی ہے تو نے بیماری دی ٹھیک بھی. اور جب ہم بیمار ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں پتہ نہیں ہم نے بچنا ہی نہیں. بہت ہم ڈس اپوائنٹ ہو جاتے ہیں. یہ چیزیں قرآن ہمیں بہت اللہ کے، تو انہوں نے کیا کتنی پیاری انہوں نے بات کی ہے. انہوں نے جواب دیا کہ ہم مر کر اپنے مالک ہی کے پاس تو جائیں گے. وما تنقیمو، اور تو نے ہم میں کون سا عیب دیکھا ہے بجوز اس کے کہ ہم اپنے رب کے احکام پر ایمان لے آئے. جب وہ ہمارے پاس آئے، اے ہمارے رب ہمارے اوپر صبر کا فیضان فرما اور ہماری جانت حالت اسلام پر نکال. یہ ان کی دعا ہے اور بہت ایمان والوں کی دعا ہے. ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا المسلمین، یہ بھی دعا ہے. اور جب آپ کو کسی چیز پہ صبر نہ آ رہا ہو، تمینہ باجی یہ دعا مانگا کریں، ربنا افرغ علینا صبرا، انڈر لائن کریں اس کو. اے رب ہمارے اوپر صبر، افریغ ہوتا ہے ڈال دے، نازل کر دے، پورا کا پورا ڈال دے. اور اگلی کتنی پیاری دعا ہے، وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِین، اور ہمیں مسلمانوں میں شامل کر کے حالت اسلام پر ہماری جان نکال. ٹھیک ہے، صبر کے لیے یہ جب کہیں آپ کو صبر نہ آ رہا. وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ، اور قوم فرعون کے سرداروں نے کہا کہ کیا آپ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو یوں ہی رہنے دیں گے کہ وہ ملک میں فساد کرتے پھریں اور وہ آپ کو اور آپ کے معبودوں کو ترک کیے رہیں. فرعون نے کہا کہ ہم ابھی ان لوگوں کے بیٹوں کو قتل کرنا شروع کر دیں گے اور عورتوں کو زندہ رہنے دیں گے اور ہم کو ان پر ہر طرح کا زور ہے. قال موسیٰ لقومہ استعینوا باللہ، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا اللہ تعالیٰ کا سہارا حاصل کرو اور صبر کرو. یہ اللہ تعالیٰ کی زمین ہے، اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے وہ مالک بنا دے، اور اخیر کامیابی انہی کی ہوتی ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں. بتائیں جی کتنی تسلی امیز آیت ہے نا. کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ، حضرت موسیٰ کیا اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں، استعینوا باللہ واسبروا، اللہ سے مدد مانگو اور صبر کرو. یہ زمین ان الارض للہ، یہ بے شک زمین اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. یورثھا من یشاء من عبادہ، وہ اس کو وارث بناتا ہے اس میں اپنے بندوں کو جس کو چاہتا ہے. والعاقبۃ للمتقین، اور اصل جو عاقبت ہوتا ہے اچھا انجام، اور اچھا انجام جو ہے وہ متقین کے لیے. اور متقین کون ہوتے ہیں؟ شاباش. قالو اوذینا، قوم کے لوگ کہنے لگے کہ ہم تو ہمیشہ مصیبت میں ہی رہے، آپ کی تشریف آوری سے قبل بھی اور آپ کی تشریف آوری کے بعد بھی. اب حضرت موسیٰ جو اپنی قوم کو تلقین کر رہے ہیں، اور بنی اسرائیل کیا کہہ رہے ہیں؟ بنی اسرائیل کہہ رہے ہیں
کہ اے موسیٰ ہم تو ہمیشہ مصیبت میں رہے ہیں، آپ کے آنے سے پہلے بھی ہم پہ مصیبتیں پڑتی رہیں، آپ کے بعد بھی ہم پہ مصیبتیں پڑتی رہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بہت جلد اللہ تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے گا اور بجائے ان کے تم کو اس سرزمین کا خلیفہ بنا دے گا۔ اب حضرت موسیٰ کو تو پتہ تھا، تو حضرت موسیٰ کے پیغمبروں کو ہمیشہ کامیابی ملتی ہی ملتی ہے، تو حضرت موسیٰ فرما رہے ہیں کہ تم لوگ پریشان نہ ہو، دشمن کو ہلاک کر دے گا۔ اللہ نے غرق کیا تھا نا فرعون کو، وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ، اور ہم نے فرعون والوں کو مبتلا کیا قحط سالی میں، پھلوں کی کم پیداوار میں، تاکہ وہ نصیحت قبول کریں۔ سو جب ان پر خوشحالی آ جاتی تو کہتے کہ یہ تو ہمارے لیے ہونا ہی چاہیے، کہ اگر ان کو کوئی بدحالی پیش آتی تو موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی نحوست بتلاتے۔ یاد رکھو کہ ان کی نحوست اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اور لیکن ان کے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اب فرعون کے جو لوگ تھے نا، اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمائش میں ڈالا، تو پھر جب آزمائش میں ڈالا تو کہتے ہیں یہ سارا کچھ جو موسیٰ نے ہمیں پیغام بھیجا ہے نا، ہمیں اللہ کا پیغام بھیج رہا ہے اور فلاں فلاں کر رہا ہے، تو یہ اس کی نعوذ باللہ نحوست ہے، نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ تو یاد رکھو کہ ان کی نحوست اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ وقالوا مہما تأتینا، اور یوں کہتے کیسی ہی بات ہمارے سامنے لاؤ کہ ان کے ذریعے سے ہم پر جادو چلاؤ، جب بھی ہم تمہاری بات ہرگز نہ مانیں گے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ تم بے شک جتنا مرضی بڑے سے بڑا جادو لے آؤ، بڑے سے بڑا ہمارے پاس معجزات و آیات الہی لے آؤ، نشانیاں لے آؤ، ہم پھر بھی جو ہے کفر کا اقرار کرتے ہی رہیں گے۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ، پھر ہم نے ان پر طوفان بھیجا، اور ٹڈیاں اور گھن کا کیڑا اور مینڈک اور خون، اور یہ سب کھلے کھلے معجزے تھے۔ سو وہ تکبر کرتے رہے، اور وہ لوگ کچھ تھے ہی جرائم پیشہ۔ اب دیکھیں ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے فرعون کی قوم کے اوپر اتنے بڑے بڑے عذاب بھیجے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ نہیں سمجھے۔ طوفان آیا پہلے بہت سخت، پھر ٹڈیاں آئیں، ٹڈیاں اس طرح تھی کہ ان کے کھانوں میں، ان کے ہر جگہ۔ پھر گھن کا کیڑا کیا تھا، گھن کے کیڑے سے ایک تو مراد یہ ہے کہ ان کے ہر فصل کو کیڑا لگ جاتا تھا اور فصل تباہ برباد ہو جاتی تھی، اور دوسرا تھا، اچھا یہاں کمل نہیں ہے، کمل ہے عمل کمالا، اور کمل کا مطلب ایک تو گھن کا کیڑا تھا، اور کمالا کا مطلب ہے جوئیں۔ اور وہ جو جوئیں ہیں وہ ساری کی جوئیں نہ صرف ان کے سر میں تھیں بلکہ ان کے بدن، ان کے کپڑوں، ان کے بستر، ان کی رضائیاں، ہر جگہ وہ گھس جاتی تھیں۔ اور پھر خون کے، اور مینڈک بھی کیا تھا، مینڈک بھی ان کے ہر جگہ ان کے کپڑوں میں، جسم میں، گھروں میں مینڈک گھس گئے تھے۔ اور خون یہ تھا کہ وہ پانی پینے لگتے تھے وہ خون بن جاتا تھا، اتنا سخت ان پہ عذاب آیا تھا۔ یہ سب کھلے کھلے معجزے تھے، سو وہ تکبر کرتے ہی رہے، اور وہ تھے ہی مجرم قوم، ٹھیک ہے۔ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ، اب یہ جو میں نعوذ باللہ، مطلب ہم نے تو دنیا میں سے اگزامپلس دینی ہوتی ہیں نا، تو وہ جو اس کے اوپر آیا ہے عذاب، جو آگ کا طوفان آیا ہے LA میں، لاس اینجلس میں، تو وہاں موسٹلی جو تھے فنکار ہی رہتے تھے، اور ایلیٹ کلاس اور اس طرح کے لوگ رہتے تھے۔ تو فنکار کیا کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ آپ ذرا بالی ووڈ کی موویز دیکھا کریں کہ ان میں کیا ہوتا ہے۔ ویسے تو موویز کوئی بھی کام نہیں ہے، تو لیکن اب اتنا کچھ ہونے کے باوجود یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ تکبر کرتے رہے، اور وہ لوگ کچھ تھے ہی جرائم پیشہ۔ مطلب ان کی کسی بھی دوبارہ سے موویاں، ویسے ہی فنکار، ویسے ہی گھر، ویسے ہی ہر چیز، مطلب ان میں سے کسی عورت کو خوف نہیں آیا کہ میں کروڑ کتنے ارب کی دنیا کے سامنے جب کسی دوسرے غیر مرد کے سامنے لپ کسنگ کا سین کر رہی ہوں، اس کو خوف نہیں آتا، اس کو ڈر نہیں لگتا، ہے ہی نہیں نا یہ چیز۔ ہائے بس وہی تو پھر وہ نتبہ ہو گیا نا، مہر ہی لگا دی نا اللہ نے، مطلب مہر ہی لگا دی نا اللہ نے۔ چیز تو مسلمانوں میں بھی نہیں ہے، وہ تو پھر وہ غیر مسلم ہے، نعوذ باللہ۔ کس طرح کے وہ سینز سر عام فلما رہے ہیں، اور کس طرح کے، مطلب قرآن نے کیا لفظ بولا ہے، وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ، اور وہ لوگ کچھ تھے ہی جرائم پیشہ کہ اتنے بڑے بڑے عذاب ان کے اوپر آئے، اس کے باوجود بھی وہ کچھ نہیں۔ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ، اور جب ان پر کوئی عذاب واقع ہوتا تو یوں کہتے کہ اے موسیٰ ہمارے لیے اپنے رب سے اس بات کی دعا کر دیجئے جس کا اس نے آپ سے عہد کر رکھا ہے، اگر آپ اس عذاب کو ہم سے ہٹا دیں تو ہم ضرور آپ کے کہنے سے ایمان لے آئیں گے، اور ہم بنی اسرائیل کو بھی رہا کر کے آپ کے ہمراہ کر دیں گے۔ اب یہ دیکھیں کہ جب ہمیں بھی کوئی مصیبت آتی ہے نا، تو ہم بھی پھر کہاں جاتے ہیں بتائیں؟ کسی نیک بندے کے پاس، کسی پیر کے پاس۔ ہمارا کوئی مر جاتا ہے تو ہم جلدی سے مولوی صاحب کو بلا لے آتے ہیں کہ قاری صاحب بچوں کو بھیج دیں آ کے قرآن پڑھ دیں۔ بیمار کوئی ہوتا ہے تو بیماری میں بھی ہم، ویسے بیچارے مولویوں کو پوچھتا کوئی نہیں،
پھر مولویوں کے بچار اب دیکھیں نا مطلب ہم نے ان علماء کی بھی ہم نے تضحیق کرنی شروع کی ہوئی ہے. تضحیق ہی ہے نا کہ عام دنوں میں مسجد خالی پڑی ہے، لیکن جب کسی کا کوئی مر گیا ہے، جب کسی تو پھر اس کے کل بھی کرنے، ساتے بھی کرنے، چالیے. بھائی وائے آپ لوگ خود مسلمان نہیں ہیں. ہمارے ایک واقف ہے تو ان کی نا فوتگی ہوئی، جوان ان کا بھائی فوت ہو گیا، تو ان کے بارے میں مجھے پتہ چلا، میں نے آپ لوگوں کو پہلے بتایا تھا کہ وہ پورا 40 دن ان کے گھر میں کوئی دعائے مغفرت ہوتی رہی ہے. 40 دن پوری ان کی فیملی، ان کی بیٹیاں دمادوں سمیت روز کی روز اس کی ماں کے گھر میں اکٹھی ہوتی رہی ہیں، اور 40 دن روزانہ وہ وہاں جا کے وہ باقاعدہ پوری وہ پھوڑی لگا کے اور باقاعدہ پوری ڈیلی. مجھے دیکھیں کہ اب ایک عورت ہے، ایک بیٹی ہے، تو اس کے گھر میں کوئی ذمہ داری نہیں ہے، اس کا خامد نہیں، اس کے بیٹے. اب میری امی ابو فوت ہوئے تھے تو 3 دن کے بعد میں اپنے گھر آ گئی تھی، بھی بچے تھے، خامد تھا، سارا کچھ تھا، تو گھر آ کے سارا دن روتی رہتی تھی، قرآن پڑھتی رہتی تھی. اب 10 دن آپ بیٹھے ہو تو وہ جو گھر والے وہ بھی بیچارے رونے لگ گئے، وہ بھی ان کے اوپر وہ جو اگر 10 بندے بھی ڈیلی ایک گھر میں جا رہے ہیں، 10 بندوں کا کھانا پکانا آسان ہے کیا؟ اسی کھانے پکانے کے ٹائم میں اللہ کے بندوں بیٹھ کے قرآن پڑھو، نماز پڑھو، اس کے لیے دعا کرو. جو مر گیا وہ تو مر گیا، جو زندہ ہے ان کو مار دو. اور کہتے ہیں نا سوگ، حدیث کے الفاظ ہے کہ سوگ 3 دن کا ہے سوائے بیوہ کے. بیوہ کے لیے سوگ کتنا؟ 4 مہینے تک. یہ حدیث کے الفاظ ہیں، سوائے اس عورت کے جو بیوہ ہے اس کے لیے، اور باقی ہر ایک کے لیے سوگ 3 دن کا. تو ہم نے کیا بنایا ہوا بتائیں؟ ٹھیک ہے، بچوں نے بھی 8 دن نہیں گئے تھے، پھر آفس جانا. ہاں آفس جانا، زندگی رکتی نہیں. جی آگے آ جائیں. پھر ہم ان کے تو یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جب بھی ان کے اوپر کوئی عذاب آتا تھا تو بھاگے آتے تھے اور آ کے کہتے تھے کہ حضرت موسیٰ جو تو ہمیں اپنے اللہ کی باتیں بتاتا ہے نا کہ اس نے تیرے سے عہد کر رکھا ہے، تو دیکھ پھر ہم سے عذاب ہٹا کے دکھا دے، تو ہم تیرے کہنے پر ایمان بھی لے آئیں گے اور پھر ہم بنی اسرائیل کو رہا بھی کر دیں گے. فلما کشفنا عنہم الرجز، پھر جب ان سے اس عذاب کو ایک خاص وقت تک کہ اس تک ان کو پہنچنا تھا ہٹا دیتے تو وہ فوراً ہی عہد شکنی کرنے لگ جاتے. پھر حضرت موسیٰ دعا مانگتے، عذاب ہٹ جاتا تو پھر وہ فوراً ویسے کے ویسے ہو جاتے. فانتقمنا منہم، پھر ہم نے ان سے بدلہ لیا، یعنی ان کو دریا میں غرق کر دیا، اس سبب کہ وہ ہماری آیتوں کو جھٹلاتے تھے اور اس سے بالکل ہی غفلت کرتے تھے. ٹھیک ہے، کس وجہ سے؟ اور پھر اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو انتقام لیتا ہے ان سے، ہم سمجھے نہ سمجھے. وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا، اور ہم نے ان لوگوں کو جو کہ بالکل کمزور شمار کیے جاتے تھے اس سرزمین کے پورب پچھم کا مالک بنا دیا جس میں ہم نے برکت رکھی تھی، اور آپ کے رب کا نیک وعدہ بنی اسرائیل کے حق میں اور ان کے صبر کی وجہ سے پورا ہو گیا. اور ہم نے فرعون کے اور اس کی قوم کے ساختہ پرداختہ کارخانوں کو اور جو کچھ وہ اونچی اونچی عمارتیں بنواتے تھے سب کو درہم برہم کر دیا. اللہ نے پھر جب ان کے اوپر عذاب آیا، ان کو غرق کیا، تو اللہ نے ان کی ساری بستیاں بھی تباہ و برباد کر دیں. اور پھر جو ہے یہ لوگ سارے جو ہیں وہ جب عبور کر کے بنی اسرائیل دریائے نیل عبور کر کے پھر جب دوسری بستی میں آئے تو آگے پھر ان کو کیا، آگے انہوں نے پھر کیا کرتوت کیے. بنی اسرائیل کون سے کو اچھے تھے. وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر، اور ہم نے بنی اسرائیل کو دریا سے پار اتار دیا. بس ان لوگوں کا ایک قوم پر گزر ہوا جو اپنے چند بتوں سے لگے بیٹھے تھے، کہنے لگے اے موسیٰ ہمارے لیے بھی ایک معبود ایسا ہی مقرر کر دیجئے جیسے ان کے یہ معبود ہیں. آپ نے فرمایا کہ واقعی تم لوگوں میں بڑی جہالت ہے. اب دیکھیں حضرت موسیٰ کی جو پچھلی اتنی قربانی تھی، اتنی ان کی محنت تھی، اتنی ان کا کہ اللہ، اور پھر ان پر ایمان لانے والے بھی اچھے ہی تھے، obvious بات ہے، لیکن انسان ہے پھر سرکش ہے. اب اللہ نے چھوٹا معجزہ تھا کہ دریا پار کروا دیا، اور پھر فرعون کو ان کے سامنے ڈبو دیا، اور فرعونیوں کو ان کے سامنے ڈبو دیا. اور پھر جب باہر نکل آئے، پار لاگ گئے ہیں، تو پھر ایک بستی میں اللہ تعالیٰ نے ان کو جگہ دی. تو وہاں جگہ دینے کے بعد وہاں کچھ لوگ، جس طرح اب ہم کہیں جھنڈے پہ جائیں، مزار پہ جائیں تو لوگ بیٹھے ہوتے جھنڈے لگا کے، تو وہ ایک انٹرٹینمنٹ کا سین تو لگتا ہے نا کہ وہاں گاڑی روکی، تھوڑا سا وہاں کیا اسے کہتے ہیں، ہاں دعائے مغفرت ضرور کریں. اگر آپ کو اس طرح کو قبر نظر آتی ہے نا تو اس کے لیے دعائے مغفرت کریں. اللہم اغفر لہ ورحمہ وعافہ واعف عنہ، کیونکہ اس کو مغفرت کی ضرورت ہے. کوئی پتہ نہیں اس شخص کے ساتھ قبر میں وہ کہتے ہیں نا صبح شام عذاب میں قبر، کیا اس کے ساتھ معاملہ ہو رہا ہے. تو اس کے لیے دعا مانگے، بجائے اس کے کہ اس کی قبر پہ جا کے قرآن پڑھیں. قرآن تو اپنے گھر میں پڑھیں، اس کے لیے بخشش کی دعا مانگے. اللہ تعالیٰ بڑے سے بڑا پیر، بڑے سے بڑا ولی، بڑے سے بڑا بزرگ، ہمیں نہیں پتہ کہ اس کے ساتھ قبر میں کیا معاملہ ہے،
یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ نہیں پتہ. دنیا میں ایک انسان ہے, دنیا میں بھی ہم اب جو موجودہ جن کو پیر کہا جاتا ہے, تو جب وہ دنیا میں زندہ تھے تو کیا آپ دیکھتے تھے کہ ور دے کوائٹ پرفیکٹ؟ کیا وہ بالکل پرفیکٹ تھے؟ کیا ان میں کوئی کمی نہیں تھی؟ کیا ان میں کوئی, اب مولانا طارق جمیل کو لوگ اتنا فیمس جانتے, اتنا پیار کرتے, بہت لو کرتے, لیکن کئی دفعہ دیکھا کہ ان میں بھی بیچاروں میں بڑی مسئلے مسائل نظر آ رہے ہیں, بڑی باتیں ان کو کرتے ہیں. انہوں نے شاید ایئر ٹرانسپلانٹ کرایا یا کچھ کرایا, تو انہوں نے وہ باتیں کی, لوگوں نے وہ پھر ایک انہوں نے جو برانڈ کھولا, تو اب برانڈ کھولنے کا جہاں تعلق ہے, تو کیا کسی عالم دین کو پیسہ کمانا حرام ہے؟ حرام ہے. اس نے بھی تو جینا ہے نا. اور وہ تو ویسے بھی جدی پشتی وہ کہتے ہیں بڑے امیر ہیں, وہ بہت امیر ہیں, وہ یہ کہتے ہیں. تو اس کے علاوہ یہ ہے کہ ہم اب ہم جو ہیں, تو جب دنیا میں ہم میں سے کوئی پرفیکٹ نہیں ہے, یہ تو میں نے ایک مثال دی ہے نا, ڈاکٹر ذاکر نائک ہو گئے, ڈاکٹر فرحت ہاشمی ہوگی, یہ جو ایک ادھر ہے بہت مشہور جو پیر ہے جو مدنی ٹی وی والا, الیاس قادری, کیا الیاس قادری اس کا نام ہے, الیاس قادری, مطلب سو کال یہ لوگوں کے بہت بڑے پیر ہیں, لیکن کیا یہ خطاؤں سے پاک ہے؟ تو پھر تو ان کو تو قبروں میں دعاؤں کی ضرورت ہے. جو پہلے سے مر گئے وہ بھی تو ایسے انسان تھے نا. یہ لوگ ایسی مثالیں قائم کر رہے ہیں نا, جیسے یہ آپ نے الیاس قادری کا نام لیا, یہ تو ایسی مثالیں قائم کر رہے ہیں لوگوں کے سامنے کہ جس کو دیکھ کے بھی خوف آتا ہے کہ وہ الیاس, ایک بندہ کھڑا ہو کے کہہ رہا ہے کہ جی آپ ہمارے ہوٹل میں آئے تھے آج سے 5-6 سال پہلے, تو آپ نے جو کھانا کھایا تھا نا, ہڈی چکن کھایا تھا, اس کی ہڈی ابھی میں نے سنبھال کے رکھی ہے, ویسے ہی فریش ہے. آپ نے جو روٹی کا ٹکڑا چھوڑا تھا وہ ابھی فریش ہے, جن کی چوسی بھی اس کی جو ہڈیاں ہیں وہ لوگوں میں بانٹی جا رہی ہیں. اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے. خوف آتا ہے ایسی چیزوں کو دیکھ کر. تو دیکھیں تو کیا ہے کہ استغفر اللہ. اور ہم نے اب انہوں نے کیا کہا کہ وہ وہاں بھی اس طرح لوگ ایک میلہ لگا کے بیٹھے ہوئے تھے, اب چند بتوں سے لگے بیٹھے ہوئے تھے, کہنے لگے اے موسیٰ ہمارے لیے بھی ایک ایسا معبود مقرر کر دیجئے. کہنے لگے کہ ہمارے لیے بھی ایک ایسا ہی ایک گھڑا گھڑا کو بنا دیں یا کوئی قبر بنا دیں, تاکہ ہم بھی اس کے اوپر آستانے کے اوپر آ کے بیٹھیں. بھئی قبرستان جائیں, ضرور جائیں, قبر والوں کے دعا کریں, ضرور دعا کریں. اور مجھے چھوٹی سی ایک بات ذرا اپنے دل میں بتا دیں, خالص اپنے دل کو اللہ کے لیے خالص کر کے, کہ کیا جتنی محبت آپ کو اپنی ماں یا باپ سے تھی, کیا آپ کو دنیا کا ایک اللہ کے نبی کے علاوہ, کیا آپ دنیا کا جتنے نیک سے نیک بندہ بھی آپ کو اس سے اتنی محبت ہے؟ ہو ہی نہیں سکتی. تو پھر ماں باپ سے بڑھ کے پیر اور کون ہو سکتا ہے؟ ہاں, ماں باپ بے شک نیک نہیں بھی ہے نا, تو ماں باپ نے تو جو ماں نے آپ کو پیٹ میں رکھا ہے نا, وہی ہم اس کا اجر نہیں دے سکتے. اور باپ نے جو آپ کو باہر لوگوں کے باہر جا کے نکل کے دیکھے نا کہ کیا بنتا ہے, ہمارے مرد کیسے کام کرتے ہیں, تو جو مردوں ہماروں نے باہر کام کر کے جو ہمارے پیٹوں میں ہمارے باپوں نے ڈالا ہے, جو ہمارے پرورش کی اتنا بڑا کیا ہے, تو ہم تو ان کا احسان ہی نہیں چکا سکتے. تو پھر اپنے ماں باپ کی قبر پہ جایا کریں اور انہی پہ جا کے فاتحہ پڑھا کریں, اور انہی پہ, ہاں نیک لوگوں کی قبروں پہ میں قطعی جانے سے منع نہیں کرتی, ضرور جائیں. جو ہمارے اس طرح کے حضرت علی حجویری ہیں, ان کے بارے میں کہا جاتا ہے فاتحہ پڑھیں. حضرت علی حجویری ہیں, مطلب ان کے متعلق ہے کہ انہوں نے ہزاروں لوگوں کو مشرف بے اسلام کیا, لیکن انہوں نے یہ تعلیم نہیں دی کہ میرے اس طرح یہاں لنگر خانے بنا دو اور یہاں پیسے ڈالو, اور پھر پیسوں سے جو ہے وہ جا کے یورپ امریکہ میں جا کے جو مرضی کرو اور وہاں ڈرگ ڈیلنگ کرو, یہ کرو. یہ تو کچھ نہیں ہے نا کہا انہوں نے. تو یہ چیزیں, یہ اب ہمارے سمجھنے کی چیزیں کہ ہم کیا کرتے ہیں. یہ نہیں کہ آپ روز چلے جائیں, لیکن دیکھیں نا, اب جس طرح آپ کا کوئی پیارا ہے, آپ کا باپ ہے, آپ کی ماں ہے, اب جس طرح تہمینہ باجی میاں, تو ساری زندگی میاں پاس رہتا رہا, تو یہ نہیں کہ آپ روٹین بنا لو, لیکن کبھی دل کرتا ہے کہ کبھی, لیکن آپ باپردہ ہو کے جاؤ اور جسم ڈھک کے جاؤ, اچھے طریقے سے جاؤ, اور وہاں جا کے بین نہیں کرو, بیٹھ کے قرآن نہیں پڑھنا شروع کر دو, ان کے لیے مغفرت کی دعا مانگو راج. ٹھیک ہے, یہ نہیں کہ وہاں جا کے سورۃ بقرہ پڑھ کے آؤ. وہاں جا کے سورۃ بقرہ پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. سورۃ بقرہ کا فائدہ اللہ نے تب بھی ہمیں دینا جب ہماری نیت صاف ہو. ٹھیک ہے, یہ شبینہ ہے, تو شبینہ کا بھی دل کرتا ہوگا یقیناً اپنے میاں کی قبر پہ جانے, کرتا ہوگا نا. تو اس طرح جا کے نا, جب بندہ بہت ٹینشن میں ہوتا ہے, ہاں سکون تھوڑا سا آ جاتا ہے, لیکن اپنے سے. تو اس طرح سختی سے ممانعت نہیں ہے کہ اس طرح,
वो घर में भी करते रहते हैं। वो घर में भी करते हैं। देखें ना, अब इन जैसे जिस तरह के इनके रिश्ते हैं, इवन एक टाइम ऐसा आता है कि ये रिश्ता माँ बाप से भी क्लोज हो जाता है, क्लोज हो जाता है। तो फिर जब वो बिछड़ता है तो फिर वो तो जिनके बिछड़े हैं वही जाने, हम तो वो कैफियत जान ही नहीं ना सकते। अल्लाह ना करे किसी को, सबको अल्लाह ताला सबके हमारे सरों के साया सलामत रखे सब पे। तो अगर फ़र्ज़ करो इस तरह आप, लेकिन बहुत एहतियात करें, बापर्दा होके जाएं, बिल्कुल किसी मर्द की नज़र ना पड़े, कोशिश करें मूल पेट के जाएं, और वहाँ कोई भी इस तरह की बिदात वाले काम ना करें। हमारे इस कब्रिस्तान में ये शुक्र है कोई भी नहीं होता, चाबी लेके जाओ खोलो। अच्छा अच्छा, कब्रें भी कहते थोड़ी, आपके में यहाँ भी यही दफन है, आपके कब्रें कहते हैं गिनती की हैं, और हमजा साहब के साथ 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 है, गिनती की कहते हैं कब्रें। की भी, हाँ। अच्छा चले हमारी भी यही बननी है सबकी। हाँ सही बात है, यही बननी। मतलब कोई इधर नहीं आता। क्या कह रही है? फिर भर जाएगा, फिर भर जाए, अभी हमने भरना है ना। अच्छा मरना नहीं है, मरना इंशाल्लाह हमारे लिए भरना। जो हकीकत है वो हकीकत है। जन्नतुल बकी में जाना है। जन्नतुल बकी में जाने की आपको बात बताऊं कि हमारी एक अलुदा की औरत गई तो वो कहती कि मैं ना हर वक्त जो है ना वो ये दुआ मांगती थी कि या अल्लाह मेरी मौत मदीना में आए, या अल्लाह मेरी मौत मदीना में आए। तो जो कहती जब मैं वहाँ उम्रा कर रही तो मुझे थोड़ा सा बड़ा डर लगे कि मैं इतनी दुआएं मांगती थी मैं यही ना मर जाऊँ कहीं। अब कहती मैं अल्लाह से कहूँ अल्लाह ताला तूने मुझे जब मौत देनी तब भी देना, मैं अब इस तरह दोबारा ले आ रहा और फिर जान दे। अच्छा वाला सेहतमंद बंदा हो तो उसके दिल में आता है ना कि मैंने अभी मर जाना, तो अल्लाह ताला हमें बीमार हो जाता है। तो अल्लाह ताला के अगर हमारे नसीब में हो तो हम इंशाल्लाह जन्नतुल बकी में दफन हो जाएंगे इंशाल्लाह। लेकिन एक बात आपको और बताऊं कि असल आपके अमाल ही, हमारे अमल वहाँ लेके जाएंगे। हाँ हमारे अमल लेके जाएंगे, वहाँ भी जाके भी हमारे अमल ही। और अगर हम यहाँ भी दफन होगा ना तब भी हमारे अमल। नहीं तो वैसे अल्लाह ने तो जगह मुकर्रर की हुई है, जगह मुकर्रर की है, दुआ मांगते हैं तो वाकई वो हो सकती है भी, कबूल हो सकती है। तो वही तो कह रही है, वो कह रही थी कि मुझे लग रहा है मेरी दुआ ही ना कबूल हो जाए, कहीं डर भी रही थी। हो सकता है हमें वो मुकाम तभी मिलना हो जब हम उसकी दुआ मांगे। जी इन्ना हाउलाई मुतब्बरुम, ये लोग जिस काम में लगे हैं ये तबाह किया जाएगा और इनका ये काम महज बेबुनियाद है। काला अगैर अल्लाह, वो कह रहे हैं हज़रत मूसा कह रहे हैं कि ये लोग जो काम कर रहे हैं ना ये बुत बना के इसके गिर्द गिर्द, तो ये लोग तबाह कर, इनका काम ये तबाह किया जाएगा और ये महज बेबुनियाद है। फरमाया क्या अल्लाह ताला के सिवा और किसी को तुम्हारा महबूद तजवीज़ कर दूँ, हालांकि इसने तुमको तमाम जहान वालों पर फ़ौक़ियत दी है। अल्लाह हमारे शाहरग के करीब है, तो हम अल्लाह से पास बैठ के घर में बैठ के नमाज में बैठ के कुरान खोल के क्यों नहीं मांग सकते। वो हज़रत मूसा यही कह रहे हैं ना कि क्या अल्लाह ताला के सिवा और किसी को तुम्हारा महबूद तजवीज़ कर दूँ, कह रहे हैं कि हमें कोई और इलाह बना दो, हालांकि इसने तुमको तमाम जहान वालों पर फ़ौक़ियत दी है। जब हम किसी की कब्र पे जाके दुआ मांगें तो हमने अल्लाह की जो सिफत इलाह है ना उसमें शिरक किया। इलाह मांगना क्या, इलाह है कि वो जिस इलाह का मतलब मबूद, मबूद का मतलब जिसकी इबादत की जाए। इबादत का मतलब है इया का नाबुदू, हम खास तेरी इबादत करते हैं, और ख़ास इया का नस्ताइन, हम खास तुझी से मदद मांगते हैं। तो जब हम जाके किसी से मदद मांगी तो बताएं हमने क्या किया, हमने अल्लाह की इलाह की सिफत में किसी को शरीक कर दिया ना, तो वो है इलाह की सिफत, उसमें हम शरीक ठहराते हैं। जी आगे आ जाएं जी। इज़ नज्जयनाकुम मिन आलि फ़िरऔन यसूमूनकुम, और वो वक्त याद करो जब हमने तुमको फ़िरौन वालों से बचा लिया जो तुमको बड़ी सख्त तकलीफ़ें पहुंचाते थे, तुम्हारे बेटों को कत्ल कर डालते थे और तुम्हारी औरतों को ज़िंदा छोड़ देते थे, और इसमें तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से बड़ी भारी आजमाइश थी। ववाअदना मूसा सलासीना लैलता, और हमने मूसा अलैहिस्सलाम से 30 रातों का वादा किया और 10 रात मज़ीद से इन 30 रातों को पूरा किया। सो इनके परवरदिगार का वक्त पूरे 40 रात का हो गया। और मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने भाई हारून अलैहिस्सलाम से कहा कि मेरे बाद इनका इंतज़ाम रखना और इस्लाह करते रहना और बदनज़म लोगों की राय पर अमल मत करना। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को वही आई, अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा को जबल तूर पे बुलाया, ठीक है, और वहाँ अल्लाह ताला ने उनको क्या करना था, अल्लाह ताला ने उनको अपना कलाम देना था, और हम कलाम भी हुए थे। मतलब पहले तो बुलाया तो मसलन इस जैसे ना जो अल्लाह के नबी उन पे जब वही आती तो जिब्राइल के थ्रू आती थी। अब तो मूसा को इतना इल्म तो नहीं था कि अल्लाह ताला मुझसे वहाँ हम कलाम भी होंगे। अब मूसा के पास तो पहले भी वही आती थी जिब्राइल के थ्रू, तो फिर वहाँ भी उन्होंने तो यही समझा होगा कि अल्लाह ताला मुझे वही देने के लिए बुला रहे हैं, या जिस तरह भी अल्लाह ने वही की कि वहाँ आओ, और
ان کو یہ تو پتہ نہیں تھا کہ میرا اتنا بڑا شرف اور اتنا بڑا رتبہ حاصل ہونے والا ہے۔ پھر آگے جو انہوں نے فرمائش کی، پھر اللہ سے ان کو تھوڑی سی سرزنش بھی ہوئی۔ فرمائش انہوں نے کیا کر دی، اللہ ہم کلام ہوا تو انہوں نے وہ تھوڑا سی فری ہو گئے، اور انہوں نے کہا میں نے اللہ میں تجھے دیکھنا ہے۔ اب پڑھتے ہیں آگے جی، ولما جاء موسیٰ، اور جب موسیٰ علیہ السلام ہمارے وقت پر آئے، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دینا میں کوئی غلط بات اس طرح کی کر دوں۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام ہمارے وقت پر آئے اور ان کے رب نے ان سے باتیں کی تو عرض کیا کہ اے میرے پروردگار اپنا دیدار مجھ کو کرا دیجیے۔ یہ لفظ ہے یہاں قال ربی ارنی، کہا اے میرے رب میں تجھ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ انظر، دیکھنا انظر الیکا، انظر الیکا، ان کے رب نے ان سے باتیں کی تو اس کیا میرے پروردگار اپنا دیدار مجھ کو کروا دیجئے، میں آپ کو ایک نظر دیکھ لوں۔ اب اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، قال لن ترانی، اللہ تعالیٰ نے کہا ہرگز نہیں، تم مجھ کو ہرگز نہیں دیکھ سکتے۔ ولکن انظر الی الجبل، اور ارشاد ہوا کہ تم مجھ کو ہرگز نہیں دیکھ، لیکن تم اس پہاڑ کی طرف دیکھتے رہو، اگر وہ اپنی جگہ پر برقرار رہا تو تم بھی مجھے دیکھ سکو گے۔ پس جب ان کے رب نے پہاڑ پر تجلی فرمائی تو تجلی نے اس کے پرخچے اڑا دیے اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ پھر جب ہوش میں آئے تو عرض کیا بے شک آپ کی ذات منزہ ہے، پاک ہے، میں آپ کی جناب میں توبہ کرتا ہوں اور میں سب سے پہلے آپ پر ایمان لانے والا ہوں۔ جب بے ہوش ہو گئے تو بے ہوش ہونے کے بعد کیا کہا یہ لفظ یہ قرآن کی آیت پہ آئیں، فلما افاقا قال سبحانک، کہا پاکی بیان کرتا ہوں میں تیری، تبت الیکا، میں تجھ سے توبہ مانگتا ہوں، وانا اول المؤمنین، اور میں پہلا مومن ہوں۔ یہ حضرت آدم کے بھی الفاظ تھے نا، اور فرشتوں کے بھی صحیح تھے، فرشتوں کے بھی یہی الفاظ تھے کہ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، اللہ ہم پاکی بیان کرتے ہیں، جو تو جانتا ہے وہ ہم نہیں جانتے۔ اور آدم کے کیا الفاظ تھے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا، اور حضرت موسیٰ کے کیا الفاظ ہیں، سبحانک، پاک ہے اللہ تو، میں تجھ سے توبہ کرتا ہوں اور میں پہلا مسلمان ہوں کہ میں نے یہ گستاخی کی کیوں کہ میں کہوں کہ میں نے تجھے دیکھنا ہے۔ تو اس کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو دنیا میں کوئی آنکھ نہیں دیکھ سکتی، ٹھیک ہے۔ اس سے استدلال ہے کہ اللہ کا دیدار دنیا میں ناممکن ہے۔ کچھ لوگ جو کہتے ہیں نا کہ دیکھا کسی نے یا نہیں دیکھا، تو یہ غلط ہے سارا، ٹھیک ہے جی۔ آگے لیکن اہل ایمان کو جنت میں دیدار اللہ کا کروایا جائے گا۔ قال یا موسیٰ انی اصفیتک، ارشاد ہوا کہ اے موسیٰ میں نے پیغمبری اور اپنی ہم کلامی سے لوگوں کو تم پر امتیاز دیا ہے، تو جو کچھ تم کو میں نے عطا کیا ہے اس کو لو اور شکر کرو۔ وَكَتَبْنَا لَهُ فِي کہا ہے کہ یہ میں نے تم کو فضیلت دی ہے، اس کو لو اور شکر ادا کرو۔ جب اللہ تعالیٰ نعمتیں دیتا ہے پھر اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ، اور ہم نے چند تختیوں پر ہر قسم کی نصیحت اور ہر چیز کی تفصیل ان کو لکھ کر دی، تم ان کو پوری طاقت سے پکڑ لو اور اپنی قوم کو حکم کرو کہ ان کے اچھے اچھے احکام پر عمل کریں۔ اب بہت جلد تم ان لوگوں کو ان بے حکموں کا مقام دکھلاتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو جو کہتے ہیں نا، حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اللہ کا پیغام آتا تھا، لیکن حضرت موسیٰ کو اللہ نے تختیوں کی فارم میں کلام لکھ کے دیا تھا۔ اس لیے نبی پاک کے دور میں کچھ لوگ کہتے تھے کہ جس طرح موسیٰ کے اوپر آیا نا تورات تختیوں کے فارم میں لکھی ہوئی، اسی طرح آپ بھی ہمیں اس فارم میں لا کے دیں۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کچھ لوگ یہ کہتے تھے، لیکن دیکھنا یہ تو وہی ہے نا کہ یہ تو اللہ کے کام ہے کہ اللہ کسی کو کسی طرح دیتا ہے، کسی کو کسی طرح دیتا ہے۔ تو اب یہ تو آبجیکشن لگانے والی بات تھی نا، تو اب اللہ نے حکم کیا دیا کہ جو میں نے حکام تم کو دیے ان کو پکڑ لو اور قوم کو حکم دو کہ ان کے اچھے اچھے حکام پر عمل کریں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں جو میرے حکم نہیں نہ مانیں گے، فاسق ہوں گے، میں ان کو ابھی بتاتا ہوں، ان کا انجام بتاتا ہوں۔ سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض، میں ایسے لوگوں کو اپنے احکام سے برگشتہ ہی رکھوں گا جو دنیا میں تکبر کرتے ہیں، جس کا ان کو کوئی حق حاصل نہیں، اور اگر تمام نشانیاں دیکھ لیں تب بھی وہ ان پر ایمان نہ لائیں گے، اور اگر ہدایت کا رستہ دیکھیں تو اس کو اپنا طریقہ نہ بنائیں گے، اور اگر گمراہی کا رستہ دیکھ لیں تو اس کو اپنا طریقہ بنا لیں گے۔ یہ اس سبب سے ہے کہ انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور ان سے غافل رہے۔ اس میں جو احکام الہی سے اعراض کرنے والوں ان کی ایک عادت اور نفسیات بتائی جا رہی ہے کہ اگر ان کے سامنے کوئی ہدایت کی بات ان کے سامنے آئے نا تو اسے مانتے نہیں ہیں، البتہ گمراہی کی بات آ جائے تو اس کو فوراً مان لیتے ہیں۔ جس طرح ہم ہے نا، ہمارا معاشرہ ہے نا، تو ہمارے معاشرے میں نا
آپس میں ہم یہی ڈسکس کرتے تو میرے میاں سے وہ دکھا رہے تھے کہ ایک بندہ ہے تو اس نے نا میتھس کے نا چھوٹے چھوٹے نا ایگزامپل سالو کر کے نا تو اس نے انٹرنیٹ پہ رکھی ہوئی ہے، اور وہ میرے کہتے ہیں کہ وہ بچوں کے لیے اتنی شاندار ہے میتھس سمجھنے کے لیے کہ اگر وہ بچے دیکھیں نا تو بچوں کو میتھس مشکل ہی نہ لگے 6ٹی 7ویں 8ویں کے بچے. تو مجھے دکھا کے کہتے دیکھو ذرا اس کے اوپر کسی اس کی ویڈیو کے اوپر جو ہے وہ میرا خیال 100 ویوز ہیں، کسی کے اوپر 200 ویوز ہیں، اور کسی کے اوپر پتہ نہیں آئی تھنک 1000 کچھ اس کے سبسکرائبرز ہیں. تو اگر یہی ہم دیکھ لیں کہ جو رجب بٹ وہ کیا کر رہے ہیں. صحیح بات ہے، حالانکہ وہ سکھا رہے ہیں تو ان کو لوگ نہیں دیکھتے. ایسی بات ہے. کیا ہے کہ دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کی نفسیات ہے کہ جب ان کو اگر ان کو ہدایت کا راستہ دیکھیں تو اس کو اپنا طریقہ نہ بتائیں گے، اور اگر گمراہی کا راستہ دیکھ لیں تو اس کو اپنا طریقہ بنا لیں گے. تو پھر ہم کس طرح، ایک بندہ تو گناہ کر رہا ہے تو اصل اس کو پروموٹ کون کر رہا ہے؟ جو دیکھنے والے ہیں. دیکھنے والے. تو پھر عوام ہی خراب ہے نا، ہم لوگ ہی خراب ہیں. ہم لوگوں کا شعور ہی اتنا ہے کہ ہم لوگوں کو کیا چیز ہمیں اپیل کرتی ہے، ہمیں برائی اپیل کرتی ہے، ہمیں اچھائی، کیونکہ یہ تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے نا، برائی کرنے پہ لوگ ہی اور لوگ اکساتے ہیں نا، اور جی اور اکساتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس بچے کو بھی ہدایت دے اور اس فیملی کو بھی ہدایت دے کہ وہ ہدایت کے راستے پہ آ جائیں. ہم تو ہدایت کی دعائیں مانگ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے. یہ اس سبب سے ہے کہ انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور ان سے غافل رہے. والذین کذبوا بآیاتنا ولقاء الآخرہ، اور یہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں کو اور قیامت کے پیش آنے کو جھٹلایا. مجھے نصف ہو گیا تو بتا دیجیے گا. اور قیامت کے دن پیش آنے کو جھٹلایا، ان کے سب کام غارت گئے، ان کو وہی سزا دی جائے گی جو کچھ یہ کرتے تھے. اب یہ ان کا انجام بتایا جا رہا ہے. وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِن بَعْدِهِ، اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان کے بعد اپنے زیوروں اور کا ایک بچڑا معبود ٹھہرا لیا جو کہ ایک قالب تھا جس میں ایک آواز تھی. کیا انہوں نے یہ نہ دیکھا تھا کہ وہ اس سے بات نہیں کرتا تھا اور نہ ان کو کوئی راہ بتلاتا تھا؟ اس کو انہوں نے معبود قرار دیا اور بڑی بے انصافی کا کام کیا. اب یہ جو بچڑے کی بات ہے نا، اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل میں آپ کو بتاتی، زیادہ نہیں بتاتی، کہ وہ جب وہاں سے انہوں نے دیکھا تھا نا کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ اپنا انہوں نے معبود بنایا ہوا اور اس کے پیچھے چکر لگا رہے ہیں یا کیا جو شغل تماشا لگایا ہوا انہوں نے، تو ان کے دل میں وہ چیز موجود تھی کہ ہم نے بھی اس طرح کا کوئی شغل، انٹرٹینمنٹ، ویکینڈ موڈ جس کو ہم کہتے ہیں، کیونکہ عبادت جو ہے وہ سیریسنس کا نام ہے. دل کے اندر آپ کے سیریسنس ہوگی، تقویٰ ہوگا، سکون ہوگا. ہر وقت ہلا گلا، یہ اگر ہم 24 گھنٹے ہلا گلے، جن گھروں میں 24 گھنٹے ہلا گلا رہتا ہے نا، ان کے گھروں میں کام نہیں ہوتے، ان کے گھروں میں کامیابی نہیں ہوتی، ان کے گھروں میں بے سکون نہیں ہوتی ہے، برکت نہیں ہوتی، ہر چیز سیریسنس مانگتی ہے. تو کیا انہوں نے کیا کہا کہ اب حضرت موسیٰ تو چلے گئے 40 دن کے لیے، اور انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے پیچھے سے سامری، ان کا ایک جادوگر تھا، انہوں نے اس کے ساتھ مل کے، سامری نے کہا کہ موسیٰ تو چلے گئے، پتہ نہیں کب آتے ہیں، تو میں تم لوگوں کو نا ایک بہت ہی نیک چیز ایک بنا کے بناتے ہیں ہم، جس طرح آپ یہ کہہ لیں کہ آستانہ یا کوئی جس طرح لوگوں نے بنائے ہوتے ہیں نا، تو وہ سارے لوگوں نے بخوشی اپنے زیور دیے، کچھ دیا. اور اس نے کیا کیا، کیونکہ جادوگر بھی جو ہیں وہ بھی ان کا جادو بھی تبھی چلتا ہے، وہ بھی دے آر آلسو ویری انٹیلیجنٹ. اس نے جب حضرت موسیٰ کے اوپر وحی آتی تھی تو اس نے کہیں سے، مطلب اس کو بھی اللہ کو القاء کرتا تھا، کیونکہ آج کے دور میں بھی اللہ تعالیٰ القاء کرتا ہے. القاء کا مطلب ہوتا ہے خفیہ بات ذہن میں ڈال دینا. ایک وحی ہوتی ہے، ایک القاء ہوتا ہے. تو آج کے دور میں بھی کچھ لوگوں کو القاء ہوتا ہے، تو اس کو بھی القاء ہوا، یا اس کو اتنا اس کو جادوگر ماہر تھا کہ اس نے حضرت جبرائیل جہاں سے آئے تھے اس نے ان کے سموں کی مٹی لے لی تھی تھوڑی سی. یہ روایات میں ہے، سموں یعنی پاؤں کی، یا ان کے جہاں سے وہ. میں نے یہ سنا ہے کہ جو گھوڑا تھا نا، جو اس کے جو ٹاپو کی وہ چلتا تھا نا، جو اللہ کے حکم سے جو گھوڑا آیا تھا، گھوڑا کون سا تھا؟ وہ میرے ذہن میں پورا واقعہ نہیں آ رہا، لیکن آیا تھا جس پہ موسیٰ علیہ السلام تھے، یہ پتہ نہیں. اچھا، اس پہ اس کے جو ٹاپو سے مٹی، ہاں بس کچھ اس طرح کا ہی تھا نا، حضرت جبرائیل اسلام کے. ہاں جی، حضرت جبریل کے سموں کی جو تھی نا، مطلب وہی کہہ لیں کہ وہ جس گھوڑے پہ بیٹھ کے آئے، یا جس، اب یہ نہیں پتا ڈیٹیل کیا ہے، وہ دیا تو اس نے آواز، وہی میں بتاتی ہوں نا. تو اس نے اس جب وہ زیور اور مٹی ساری اس نے شامل کی نا، تو زیور بنا رہا تھا اس سے، تو اس نے اس مٹی کو اس میں شامل کر لیا. اب اس مٹی میں برکت تو ہوگی یقیناً. تو اب پھر کیا ہوا کہ اس نے کوئی اس طرح کا سسٹم کیا کہ وہ بولتا بھی تھا.
کہ وہ گائے کی یا جس طرح ہوا کا پریشر تھا یا کچھ اس طرح کا، یا کچھ سائنٹیفکلی جادو کے ذریعے سائنٹیفکلی اس نے کچھ ایسا کر لیا کہ وہ بچڑا تھا. تو اب کیا، اب آگے کیا کہا جا رہا ہے کہ وہ ایک قالب تھا جس میں ایک آواز تھی. تو اب ہمیں ان لوگوں کو کہا جا رہا ہے بنی اسرائیل کو، کیا انہوں نے یہ نہ دیکھا کہ وہ ان سے بات نہیں کرتا تھا، نہ ان کو کوئی راہ بتلاتا تھا، ان کو انہوں نے معبود قرار دیا اور بڑی بے انصافی کا کام کیا. خود ہی دیکھ لینا کہ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ان عبادت کس چیز کا نام. دراصل نا وہ جس پیچھے سے جس گروہ سے آئے تھے نا، وہاں بہت زیادہ بت پرستی تھی، تو ان کے دماغوں میں سے وہ چیز آہستہ آہستہ نکلنی تھی. وہ جیسے ہی ان کا ہمارے حضرت موسیٰ چلے گئے تو وہ ان کے بغیر پھر وہ چیز زیادہ غالب آ گئی. پہلے کہہ رہے تھے لا بنا کے سونا دکھاؤ. ان کے پاس تھا تبتیوں کی امانت، تو وہ پھر وہ لے کے آئے تھے، واپس نہیں کر سکے تھے، تو وہ لے آئے تھے. تو اس نے کہا کہ اس کو پاک کرو نا، تو انہوں نے وہ پھر اپنے سے دور کیا اس کو، سونے کو، کہ ہم مطلب اپنے اوپر یہ گناہ نہ رکھیں نا، یہ امانت ہے. تو انہوں نے اس لیے وہ سونا اس کو دے دیا. اچھا، تاکہ ہمارا سونا زکوٰۃ نکل پاک ہو جائے. جی پاک ہو جائے. جی اب دیکھیں نا، یہ جو ساری باتیں ہیں نا، یہ اسرائیلیات میں سے ہیں. تو اسرائیلیات کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ نہ ان کو جھٹلاؤ، نہ ان کی تکذیب کرو، نہ ان کی تصدیق کرو، کیونکہ دیکھیں نا بہت سارا دین ہمیں وہاں سے بھی تو آیا نا. جی ایک اور بات ہے، جب اللہ پاک نے بلایا موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پہ، تو 30 دن کے لیے بلایا تھا، اور پھر ان کو کہا تھا کہ آپ نے مسواک نہیں کرنی. نہیں، یہ نہیں میں نے کہیں پڑھا، یہ نہیں میں نے کہیں پڑھا. ولما، نہیں یہ نہیں مجھے پتا. ولما سوقیتا، جو چیز میں نے پڑھی نہیں نا، جو حدیث میں وغیرہ میں نہیں ہے، وہ نہیں میں نے. ولما سوقیتا فی ایدیہم، اور جب نادم ہوئے اور معلوم ہوا کہ واقعی وہ لوگ گمراہی میں پڑ گئے، تو کہنے لگے کہ اگر ہمارا رب ہم پر رحم نہ کرے اور ہمارا گناہ معاف نہ کرے تو ہم بالکل گئے گزرے ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، اور ہمارا رب یہ، اب آگے چلتے ہیں پھر سمجھ آئے گی. اور جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی طرف واپس آئے غصہ اور رنج میں بھرے ہوئے، تو فرمایا کہ تم نے میرے بعد یہ بری جانشینی کی حضرت ہارون کو کہا کہ میں تو تمہیں سپرد کر کے گیا تھا کہ اس قوم کی حفاظت کرنا، اس قوم کو تبلیغ کرتے رہنا، لیکن یہ تم نے کیا کیا ہے کہ اپنے رب کے حکم سے پہلے ہی تم نے جلد بازی کر لی اور جلدی سے تختیاں ایک طرف رکھ دیں. اپنے بھائی کا سر پکڑ کر ان کو اپنی طرف گھسیٹنے لگے. ہارون علیہ السلام نے کہا، اے میرے ماں جائے، ان لوگوں نے مجھ کو بے حقیقت سمجھا اور قریب تھا کہ مجھ کو قتل کر ڈالیں، تو تم مجھ پر دشمنوں کو مت ہنساؤ اور مجھ کو ان ظالموں کے ذیل میں مت شمار کرو. حضرت موسیٰ آئے اور حضرت ہارون سے کہا کہ میں نے تو آپ کو ان کے سپرد کر کے گیا تھا، آپ نے کیا کیا؟ اور غصے میں آئے اور بھائی کا سر پکڑا، ایک الفاظ میں کہ داڑھی پکڑی، براسی اخی ہی، داڑھی پکڑی اور گھسیٹنے لگے. تو حضرت ہارون نے کہا کہ اے میرے ماں جائے، کالب نہ امہ، میرے ماں کے بیٹے. ماں کے بیٹا کون ہوتا ہے؟ بھائی ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں نے تو ان کو بڑا منع کیا تھا، لیکن انہوں نے مجھے قتل کرنے کی دھمکی دی تھی. تو اب آپ حضرت موسیٰ سے کہا کہ اب جب تم میرے بھائیوں کے یہ میرے ساتھ کر رہے ہو تو دشمنوں کو میرے اوپر ہنسنے کا موقع مل رہا ہے، اور پلیز ولا تعجلنی مع القوم الظالمین، پلیز مجھے تو دشمنوں میں شمار مت کرو. حضرت موسیٰ اپنے بھائی سے، حضرت ہارون اپنے بھائی سے کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ حضرت ہارون تو پیغمبر تھے، تو پیغمبر سے یہ کام تو نہیں ہو جانا تھا نا. ٹھیک ہے، تو وہ اب ان کو مجبور. قال رب اغفر لی ولی اخی، موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے میرے رب، میری خطا معاف فرما اور میرے بھائی کی بھی، اور ہم دونوں کو اپنی رحمت میں داخل فرما، اور تو سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رہ. پھر جلدی سے معافی مانگ لی. ان الذین اتخذوا العجل، بے شک جن لوگوں نے گسالہ پرستی کی ہے، ان پر بہت جلد ان کے وہی جو انہوں نے بچڑے کو معبود بنایا تھا نا، ان پر بہت جلد ان کے رب کی طرف سے غضب اور ذلت اس دنیوی زندگی میں ہی پڑے گی، اور ہم جھوٹ بولنے والوں پر کو ایسی سزا دیا کرتے ہیں، جھوٹ گھڑنے والوں پر. والذین عملوا السیئات، اور جن لوگوں نے گناہ کے کام کیے پھر وہ ان کے بعد توبہ کر لیں اور ایمان لے آئیں، تو تمہارا رب اس توبہ کے بعد گناہ معاف کر دینے والا، رحمت کرنے والا ہے. ولما سکت عن موسیٰ الغضب، اور جب موسیٰ علیہ السلام کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو ان تختیوں کو اٹھا لیا، اور ان کے مضامین میں ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب سے ڈرتے تھے ہدایت اور رحمت تھی. جب آئے نا تو وہ بچڑے کو پوجا کرتے ہوئے دیکھے تو تختیاں انہوں نے ایک قسم کی پٹخ دی نا، یہ لفظ آئے کہ ڈال دیں، یعنی رکھی نہیں ڈال دیں. اور موسیٰ علیہ السلام نے 70 آدمی اپنی قوم میں سے ہمارے وقت معین کے لیے منتخب کیے. سو جب ان کو زلزلہ نے آ پکڑا تو موسیٰ علیہ السلام عرض کرنے لگے کہ اے میرے پروردگار، اگر تجھ کو یہ منظور ہوتا تو اس سے قبل ہی ان کو اور مجھ کو ہلاک کر دیتا. کیا تو ہم میں سے چند بیوقوفوں کی حرکت پر سب کو ہلاک کر دے گا؟ یہ واقعہ محض تیری طرف سے ایک امتحان ہے، ایسے امتحانات سے جس کو تو چاہے گمراہی میں ڈال دے اور جس کو چاہے ہدایت پر قائم رکھے. تو ہی تو ہمارا کارساز ہے، بس ہم پر مغفرت اور رحمت فرما، تو سب معافی دینے والوں
سے زیادہ اچھا ہے۔ اب یہ 70 آدمی جو تھے ان میں کافی اختلاف ہے، مفسرین کا کافی اختلاف ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تورات کے احکام انہیں سنائے تو انہوں نے کہا کہ ہم کیسے یقین کر لیں کہ یہ کتاب واقعی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ ہے، ہم جب تک خود اللہ تعالیٰ کے کلام کو سن نہ لیں گے اسے نہیں مانیں گے۔ چنانچہ انہوں نے 70 برگزیدہ آدمیوں کا انتخاب کیا، انہوں نے کوہ طور پر لے گئے، وہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام ہوا جسے لوگوں نے بھی سنا، تو وہاں بھی ان لوگوں نے نیا مطالبہ کر دیا کہ ہم بھی اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ جب انہوں نے یہ مطالبہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو بھی ساروں کو مار دیا، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کی دعا سے ان کو دوبارہ بھی زندہ کر دیا۔ وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً، اور ہم لوگوں کے نام دنیا میں بھی نیک حالی لکھ دے اور آخرت میں بھی ہم تیری طرف رجوع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اپنا عذاب اسی پر واقع کرتا ہوں جس پر چاہتا ہوں، اور میری رحمت تمام اشیاء پر محیط ہے، تو وہ رحمت ان لوگوں کے نام ضرور لکھوں گا جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں۔ خوش ہو جائیں جی، ہم اللہ تعالیٰ ہمارے کیا کرے گا، فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، میں اپنی رحمت ان لوگوں کے لیے ضرور لکھوں گا جو مجھ سے ڈرتے ہیں، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور وہ لوگ ہماری آیت پر ایمان لاتے ہیں۔ زکوٰۃ دیتے ہیں سب لوگ جن پہ بنتی ہے، دیتے ہیں، کوئی چھوڑتا تو نہیں ہے، ویری گڈ، اور اللہ سے ڈرتے ہیں الحمدللہ۔ اللہ سے نہیں یتبعون الرسول النبی الامیہ، جو لوگ ایسے رسول نبی امی کا اتباع کرتے ہیں جن کو وہ لوگ اپنے پاس تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں، وہ ان کو نیک باتوں کا حکم فرماتے ہیں اور بری باتوں سے منع کرتے ہیں، اور پاکیزہ چیزوں کو حلال بتاتے ہیں اور گندی چیزوں کو ان پر حرام فرماتے ہیں، اور ان لوگوں پر جو بوجھ اور توق تھے ان کو دور کرتے ہیں۔ سو جو لوگ اس نبی پر ایمان لاتے ہیں اور ان کی حمایت کرتے ہیں اور ان کی مدد کرتے ہیں اور اس نور کا اتباع کرتے ہیں جو ان کے ساتھ بھیجا گیا ہے، ایسے لوگ پوری فلاح پانے والے۔ اب جو دیکھیں نا، پورا ایک پہلے قصہ بیان کیا جاتا ہے، پھر اس کا اینڈ میں کنکلوژن کیا جاتا ہے۔ اب کنکلوژن کیا ہے کہ جن لوگوں نے حضرت موسیٰ کا ساتھ دیا، تورات اور انجیل جو ساری نیک، اللہ کے نبی کو بتایا جا رہا ہے نا، کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے کہ جو تورات اور انجیل ہے ان میں بھی نیک باتوں کا حکم تھا، ٹھیک ہے، اور ان میں جو ان کے اوپر بوجھ اور توق تھے ان کو اتارا گیا ہے، اور جو دو لوگ اور جو نبی پر ایمان لاتے ہیں، جو نبی کی مدد کرتے ہیں اور اس نور کا اتباع کرتے ہیں جو اس کے ساتھ بھیجا گیا۔ اب وہ نور کون سا؟ ہدایت، نور ہدایت، یعنی کیا؟ قرآن، تورات، انجیل، صحف ابراہیم و موسیٰ، ٹھیک ہے، یہ جو بھی اللہ نے یہ الواح جو تختیاں آئی تھی وہ ہے اصل میں نور۔ اصل میں نور کوئی بجلی چمکتی نور نہیں ہے، نور ہدایت ہے اصل میں، ٹھیک ہے۔ یا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ، آپ کہہ دیجئے کہ اے لوگوں میں تم سب کی طرف اس اللہ کا بھیجا، اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا جس کی بادشاہی تمام آسمانوں اور زمین میں ہے، یہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہی زندگی دیتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، سو اللہ تعالیٰ پر ایمان لاؤ اور اس کے نبی امی پر جو کہ اللہ تعالیٰ پر اور اس کے احکام پر ایمان رکھتے ہیں، اور ان کا اتباع کرو تاکہ تم راہ پر آ جاؤ۔ اب ہم مسلمان کیوں ہیں؟ ہم مسلمان اس آیت کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ اس آیت میں ہمیں کیا حکم دیا جا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے نا، تو اللہ تعالیٰ آگے کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کہہ دیجئے کہ اے لوگوں میں تم سب کی طرف اللہ کا بھیجا ہوا ہوں جس کی بادشاہی تمام آسمانوں و زمینوں میں ہے، اس کی عبادت کے کوئی لائق نہیں ہے، وہی زندگی دیتا ہے، وہی موت دیتا ہے، سو اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے نبی امی پر ایمان لاؤ۔ نبی امی کون ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ امی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ان پڑھ، جو کہ اللہ تعالیٰ پر اور اس کے احکام پر ایمان رکھتے ہیں۔ نبی امی کیا کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ پر احکام اور اس کا اتباع کرو تاکہ تم راہ پر آ جاؤ۔ اب یہ ہمارا اصل جو ہمارا زندگی کا مشن ہے نا وہ یہ ہے۔ اور قوم موسیٰ میں ایک جماعت ایسی بھی ہے جو حق کے مطابق ہدایت کرتی ہے اور اسی کے مطابق انصاف بھی کرتی ہے، مطلب قوم موسیٰ میں کچھ لوگ اچھے بھی تھے۔ وَقَطَّعْنَاهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَ، اور ہم نے ان کو 12 خاندانوں میں تقسیم کر کے سب کی الگ الگ جماعت مقرر کر دی، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا جب کہ ان کی قوم نے ان سے پانی مانگا کہ اپنے عصا کو فلاں پتھر پر مارو، پس فوراً اس سے 12 چشمے پھوٹ پڑے، ہر شخص نے اپنے پینے کا موقع معلوم کر لیا، اور ہم نے ان پر ابر کو سایہ فگن کیا اور ان کو من و سلوہ پہنچائیں، کھاؤ نفیس چیزوں سے جو کہ ہم نے تم کو دی ہیں، اور انہوں نے ہمارا کوئی نقصان نہیں کیا لیکن اپنا ہی نقصان کرتے تھے۔ اب یہ جو جس طرح حضرت جو تھے نا
حضرت یعقوب ان کے 12 بیٹے تھے نا، تو انہی میں سے اسی کی نسبت سے ان کو بھی 12 قبائل میں تقسیم کیا گیا. پھر 12 قبائل کے لیے الگ الگ اللہ کے حکم سے چشمے بنائے، کیونکہ دیکھیں انسان کی زندگی کا دار و مدار جو ہے پانی پہ ہوتا ہے. آپ جہاں بھی دنیا میں دیکھیں گے نا، تو جہاں بھی دنیا کی آبادی ہے نا، وہ اکثر سمندروں کے کنارے ہیں، سمندروں دریاؤں کے کنارے ہیں، سمندروں کہتے ہیں دریاؤں کے کنارے، پانی کے کنارے، جو کہ ہم نے تم کو دی. اچھا، وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اور جب ان کو حکم دیا گیا کہ تم لوگ اس آبادی میں جا کر رہو اور کھاؤ اس سے جس جگہ تم رغبت کرو، اور زبان سے یہ کہتے جانا کہ توبہ ہے اور جھکے جھکے دروازہ میں داخل ہونا، ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے، جو لوگ نیک کام کریں گے ان کو مزید برآں اور دیں گے. اب ان کو شام کی طرف لے جانا تھا، تو ان کو رستے میں یہ سمجھایا گیا کہ تم لوگوں نے یہ کرتے جانا ہے اور یہ لفظ بولتے جانا ہے، عبادت کرتے جانا ہے اور کہتے جانا وقولوا حطۃ، ہمیں معاف کر دیجئے، ہمیں معاف کر دیجئے، اور سجدہ کرتے ہوئے دروازے میں داخل ہونا. لیکن ان لوگوں نے کیا کیا؟ فبدل الذین، تو بدل دیا ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا، ایک اور کلمہ جو خلاف تھا اس کلمہ کے جس کی ان سے فرمائش کی گئی تھی، اس پر ہم نے ان پر ایک آفت سماوی بھیجی، اس وجہ سے کہ وہ حکم کو ضائع کرتے تھے. حضرت موسیٰ نے سکھایا کہ تم لوگوں نے کہنا حطۃ، انہوں نے کیا کہا تھا؟ حطۃ کا کیا مطلب ہے؟ حطۃ کا کیا مطلب ہے؟ بخش دے ہمیں، اور حطۃ گندم اور ہمیں گندم چاہیے. حطۃ کا مطلب ہے ہمیں